ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਮਾਤ ਉਹਦੀ ਬੈਤ ਐਸੇ ਗੱਲੇ ਤਰੋੜੀ ਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਫਰੌਨੀ ਜਿਹਾ ਤੇ ਗੰਦਾ ਜਿਹਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੋਂ ਡਾਢੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰੋ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣੇ ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ ਜੀ? ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ? ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁਹਤਰਮ ਨੇ ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਚ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ को गाला तो ना है कुछ नहीं जो मिलना बेच लिया करो। मेरे को गाला कुछ है ही नहीं, मेरी मिर्जाइयत है ही है। गाला तो अलावा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं मैं को आलो फादल नहीं ते किसे आलम फादल ने फिर साडी गाल ही करा दियो। किसे दे मत्थे लगो नु आखो भी खसम ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਲਾ ਬਜਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਸਮ ਚਕਾ ਲੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਕਸਮ ਚਕਾ ਲੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਢੂੰਡਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਨੇ ਆ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈਂ ਅੱਖ ਚ ਪਾਏ। ਮਰਜ਼ੀਅਤ ਦਾ ਨੱਕੂ ਟੱਪ ਦਿਆ ਗਿਆ। ਮਰਜ਼ੀਅਤ ਦਾ ਨੱਕੂ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੇਟ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਤੂੰ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕਢਾਣੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਆਹੋ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਵਧੀਸ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੈ ਯਾਰ ਉਹ ਵਧੀਸ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਧੀਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਯਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਜਮਾਤ ਐਂਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਜਮਾਤ ਬੜੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਜਮਾਤ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਵੋ। ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਨੇਕ ਵੀ ਵੱਧ ਵੀ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਗਾਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਚੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੂੰ ਹਾਂ ਵੀ 60 65 ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਮਸੀਹ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਮਦਨ ਇੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੰਦਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਚ। ਸਾਰੇ ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਸੱਚਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਮਾਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਸ ਸੱਚੇ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਝੂਠੇ ਉਹਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨੇ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਸਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। सही आज दस्यो। वैसे मैं तो जी मैं तो हल्फन कह रहा हूँ कि मैं ठीक बताया था क्योंकि मेरी काम नहीं है, नौकरी नहीं है, अपना काम है। तो मैंने उन्हें बता दिया था भाई इतने कभी इतने कभी इतने कभी इतने। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਬੈਤ ਤੋੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵਸੀਅਤ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, 50% ਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। मैं कहता हूँ मैं चला जाता हूँ, मेरे बारे में सारी बातें आप लोग बताते हैं। नहीं मलक साहब से आप गल नहीं दस दियो ना फिर कोई। बहुत सारे मैंने कभी नहीं कहा कि सारा निजाम फिरौनियत है। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो मलक साहब शरीफ आदमी ने बड़ी वकालत करते ने ते ना विच खजड़ करो। मलक साहब शरीफ ने ते तुहाडे मगर पुलिस लगी है। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਾ ਜਾਣ ਨਹੀਂ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਇੱਕ ਜਦੀਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਫੁੱਦੂ ਆਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਫੁੱਦੂ ਜਿਹਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਚੁਹਾਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਸ਼ਰੀਫ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ? ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ? ਮਸਲਨ ਕੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਵੇਖੀ ਜੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ? ਉਹ ਸ਼ਰਾਫਤ ਹੈ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸ਼ਰਾਫਤ ਹੈ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਿਆਂਦੇ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ
ਮੈਂ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕੱਢ ਛੜੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ? ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਸੱਕਾ ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਛੱਡ ਦੋ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਥੋ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ ਵੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਣ ਥੋੜਾ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜ਼ਬਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੇ ਮਗਰ ਮੱਛਾਂ ਦਾ ਗਰੋਹ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕੇ ਲਬੈਕ ਨਾਲ ਤਰੀਕੇ ਲਬੈਕ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੋਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਨੋ ਮਾਨੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਛੜੋ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੈਤ ਤਰੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ? آپ کی اپنی سوچ ہے، اپنی بات ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ نہیں طلت بھائی جی عامر صاحب نے گل کی ہے کہ مگر مچھاں دا گروہ ہے، یہ گل ٹھیک ہے؟ دیکھیں ہر بندے کی اپنی سوچ ہے، اپنی رائے ہے، میں نے نہیں کہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے نظام جو شریعت کے خلاف ہے اور میرا انہی پر اعتراض ہے، میرا اپنا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مثال دے طور تے کوئی ایک ادھا جڑا ہے وہ جڑا تانوں لگدا ہے کہ بہت زیادہ مضبوط گل ہے، شریعت دے خلاف بھی ہے، وہ ہائی لائٹ کر دو۔ نہیں، میں نے بتایا ہے پہلے، ہر معاملے میں ہر جگہ ضروری نہیں ہے میں وہ بات بیان کروں، ان کو پتہ ہے میں نے جو چیزیں بتائی ہیں لائیو بیٹھ کر آن ریکارڈ بتائی ہیں۔ اچھا دوبارہ دسوں گے تو شرم آ جانی ہے؟ نہیں، آپ کو شرم شاید آ جائے، مجھے کوئی شرم نہیں ہے، لیکن مناسب نہیں ہے کہ ایک دو چیزیں میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ ہاں جی چندہ جماعت نے فکس کیا ہوا ہے، یہ شریعت میں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ چیز ہے کہ جتنا جس کی گنجائش ہے اس کو اتنا چندہ دے دے، فکس۔ آپ کی کتنی سیلری، اور عامر صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، سب نہیں لیکن بہت سارے لوگ میری اس میں ہیں جنہوں نے خود مشورہ دیا ہے مجھے، عہدیداروں نے، خدا کو شاہد کر کے کہہ رہا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا ہوں، کہ انہوں نے مجھے یہی عہدیداروں نے مشورہ دیا کہ آپ آمدنی تھوڑی لکھائے تاکہ آپ کو چندہ تھوڑا دینا پڑے۔ ہم نے بھی ایسا کیا ہوا، ہم نے بھی کیا ہوا، اس نے بھی کیا ہوا، اس نے بھی کیا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چیز نہیں ہے۔ مطلب طلت بھائی تسی مطلب پہلے سمجھدے سیگے کہ شریعت دے مطابق جڑی خلافت چل رہی ہے شریعت دے مطابق؟ دیکھیں خلافت تو میرا ایمان ہے، خلافت بہت اچھی چیز ہے، خلافت سے میں بالکل بھی، میں اپنی ایمان کی بات کر رہا ہوں، اپنے عقیدے کی۔ کسی کو اچھا لگتا ہے شاید نہ ہو، لیکن میری عقل اور فہم کے مطابق خلافت ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، لیکن اس انعام کو سنبھالنا آگے انسانوں کا کام ہے، جو میرے خیال میں اب یہ سنبھال نہیں پا رہے ہیں۔ القابات تو طلت بھائی بڑے بڑے لگاتے ہیں، عید اللہ، اللہ کے ہاتھ، یار جو بھی کہتے ہیں اور کام اسے جڑے پوچھے نے جا کے۔ کام جڑا تسی ہائی لائٹ کر رہے ہو تو شریعت تو باہر ہے۔ میں عرض کر دی نا کہ اگر یہ شریعت کے اندر ہو تو میرا خلافتی نظام پر ایمان ہے، اور میں سمجھتا ہوں بہت اچھی چیز ہے، لیکن جیسے خلافت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور جب اس میں خود جو ارد گرد کے لوگ تھے انہوں نے نظام خراب کیا، یزید سے خراب ہوا، تو پھر لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا نا، کیونکہ وہ نظام اس نے اپنی پسند کے بنانا شروع کر دیے تھے، اسلام کو، قرآن کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو چھوڑ دیا تھا، سنت کو۔ تو میں بھی یہی، میری جو عقل میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ دیکھیں میں نے اپنے خاندان کو چھوڑ کر احمدیت کی تھی، احمدیت میں آیا تھا، قبول کیے، اور احمدیت میں اگر کوئی چیز غلط ہوگی میں اسے کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ پھر جب میں نے یہ سوچا اور سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا کہ بہت سارے معاملات ہیں، ایک نہیں ہے، بہت سارے معاملات ہیں جن کے اندر میرا اختلاف ہے، اور میرا یہ بھی خیال ہے کہ بہت سارے معاملات حضور تک جانے ہی نہیں دیتے یہ لوگ، نیچے جو لوگ ہیں نا، جیسے یہ اسلام احمدیت پیش کرتے ہیں،
گالی گلوچ، یہ وہ دس دیٹ. اب یہ تو احمدیت نہیں ہے. اسی طرح یہ احمدی لوگ صرف ان کو یہ پتہ ہے شاید کہ یہ سیاسی جماعت ہے. یہ سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ اللہ کی جماعت پر ہے. اس میں جو پیسے لیے جاتے ہیں اللہ کے نام پر لیے جاتے ہیں. تو اللہ کے نام پر ایک چیز نہیں ہے، دو چیزیں: لینا، اللہ کے نام دینا. پہ لے کے اور لگژری لائف جی رہے ہیں. جو ان کی اپنی نظام، لیکن لینا تو میں تو کہتا ہوں نبی سے سنت ہی نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں نبی نے کہیں بھی مال اکٹھا نہیں کیا. ہاں جب وہ حکومت کے انچارج تھے، اس وزیر اعظم سمجھ لیں، لڑائی میں، جنگ میں مسلمانوں کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے تو اکٹھے کیے جاتے تھے، کوئی اسلحہ، کوئی سامان وغیرہ وغیرہ لینا دینا ہے. باقی نبی نے کہیں اکٹھا نہیں کیا. مجھے زکوٰۃ دے دو، مجھے یہ چندہ دے دو، مجھے عید فنڈ دے دو، مجھے یہ فنڈ سارے مجھے دے دو، میں لوگوں میں تقسیم کروں گا. میرے علم میں جو بات ہے، نبی نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یتیم ہیں ان کے سر پر ہاتھ رکھو، غریب مسکینوں کی ہیلپ کرو. انہوں نے نہیں کہا کہ مجھے دے دو میں ہیلپ کروں گا، بلکہ انہوں نے خود ہیلپ کی اور یہی نصیحت کی. میرے علم اور عقل میں جو بات ہے وہ بیان کر دی. جزاک اللہ. یہ جو ہمارے ساتھ دوست بیٹھے ہیں مسیح صاحب، ان کی کوئی مدد کریں گے؟ ان کی بھی رہنمائی کریں کہ بھئی یہ جو نظام ہے، اس نظام کا شریعت سے اور اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں. ہاں آپ مرزا صاحب کو مانتے ہیں، جو آپ کا عقیدہ فہم ہے وہ آپ کو اگر کوئی لگتا ہے تو اور بات ہے، لیکن اس نظام کا کوئی اسلام سے لینا دینا کوئی نہیں. اس نظام کے نام پر اپنے بچوں کا مال، اپنی اولاد کا مال نہ ضائع کرو یار، نہ ظلم کرو اپنی اولاد، اپنی نسل پر. یہ تو لوگ وسیعتیں کر کے 10واں حصہ اور پتہ نہیں کون سا دے رہے ہیں، 50% کے کتنے فیصد، تو بڑا ہی غرق کر رہے ہیں. ہر بندے کی عامر صاحب اپنی سوچ ہے، ہر بندہ اپنی سوچ سمجھ رکھتا ہے، وہ جانے، اس کا کام جانے. لیکن میں کہتا ہوں کہ 3 چیزیں رسول نبی نے بتائی ہیں ایمان کی نشانیاں. غلط کام دیکھو تو ہاتھ سے روکو. نمبر 2 زبان سے منع کرو. نمبر 3 آخری جو شرک بتائی ہے، آخری، اس کے بعد اب اینڈ ہو جاتا ہے فارغ، کہ اس سے نظام سے نفرت کرو. تو میں نے جو چیزیں بتائی ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، شریعت سے ثابت نہیں ہے. آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ایک شوشہ نہ نکالنا ہے نہ بڑھانا ہے. تو وہ ثابت کریں کہیں اللہ کی کتاب سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ چیزیں جو آپ نے ایکسٹرا ایڈ کر لی ہیں. اچھا طلعت بھائی، جو آپ کے جو ہیں ابھی بھی خلیفہ وقت ہیں، انہوں نے تو یہ جو لاسٹ ٹائم آپ کو پتہ ہوگا ریکارڈنگ بھی ان کے نہیں ہے وہ خلیفہ وقت، وہ ان کے ہوں گے. انہوں نے آپ کے جو ایکس خلیفہ وقت تھے، حاضر میں تو کوئی نہیں ہے نا، چلے ایکس کی بات کر لیتے ہیں. انہوں نے بولا ہے کہ جو وصیت ہے اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ جس کی وصیت ہو گئی ہے تو وہ جنت میں ہی جائے گا. تو جب شورٹی ہے ہی نہیں تو پھر وصیت کی تلقین کیوں؟ دیکھیں وصیت کی وجہ سے جائے گا جنت میں، اگر یہ وہ بات فرماتے، یہ بھی اللہ کی شریعت اور نبی کی سنت کے خلاف ہے. ہر چیز کا انعام ہے. آپ نماز مثال کے طور پر اگر ہے، آپ نماز پڑھتے ہو تو اس کا علیحدی یعنی ایک چیز ملے گی. اگر آپ نماز پڑھ کے کسی کو تکلیف دیتے ہیں تو اس کا بھی سزا ملے گا. اس کا سزا یہ تھوڑی ہوگا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہو تو اس لیے آپ کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. جو کسی کو مصیبت میں ڈالا ہے، کسی کا حق آیا ہے، ہر چیز کا ایک اپنا، میں سمجھتا ہوں جو وہ بات بیان کر رہا ہوں. باقی اللہ عالم بہتر جاننے والا ہے. میرے نزدیک ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وصیت کر دو گے یا جماعت میں پیسے دے دو جائے گے تو چھوڑ دیا جائے گا. اس کا جو بھی اللہ کے پاس انعام ہے وہ اللہ انعام دے گا. لیکن میں جو سمجھتا ہوں وہ بات بیان کر رہا ہوں. سب سے پہلے آپ کی جو رشتہ دار ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، غریب، ان کا حق ہے آپ کے اوپر. یہ اللہ تعالیٰ نے واضح قرآن میں دے دیا ہے. اس میں کسی نبی رسول کی ضرورت ہی نہیں ہے، قرآن میں موجود ہے. پھر آپ کے جو ہمسائے ہیں ان کا حق ہے. پھر اس کے بعد جا کے رائٹ لیو آپ کے پاس ہمت ہے. تو پہلی بات ہے اتنا ہمت دار کون ہے معاشی طور پر کہ رشتہ داروں کی بھی کرے، ہمسایوں کی بھی کرے، اس کے بعد کسی اور. اللہ کی راہ یہی ہے. اللہ کی راہ جو ہے وہ میں جو سمجھتا ہوں غریب مسکینوں کی ہیلپ ہے.
ہاتھ پھیلائے بغیر، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں جماعت میں لوگ ہاتھ پھیلائے، اپلیکیشنیں اور درخواستیں مہینوں مہینے وہ اپلیکیشنیں جا رہی ہیں آ رہی ہیں، شاید جو بندہ بیمار ہے علاج کے لیے درخواست کی شاید وہ مر جائے اسی بیماری میں، ابھی تک سوال جواب کا اثر نہیں ہے۔ ہاں جو لوگ جماعت میں اثر رسوخ والے ہیں، عہدیدار ہے، جاننے والا رشتہ دار، تو ان کے یہ چیز کام آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ اچھا تو طلعت بھائی ہن تہاڈا پھر حاضر خلیفہ کون ہے؟ میرا خلیفہ ایسا کوئی بھی نہیں ہے، ایک نہیں آپ کتاب نے سنا الہی ہوگا ہے، نا میرا کہ امام جو خلیفہ سب امام کو۔ وقت کی بیعت کے بغیر مرا وہ جہالت کی موت مرا ہے۔ دیکھیں امام وقت، اگر آپ جو بات کہہ رہی ہو ٹھیک ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کے بعد جو خلافتی نظام تھا اس میں کون بعد میں امام بنا تھا؟ یزید۔ جب لوگ اللہ کے نظام کو، اللہ کے رسول کے نظام کو چھوڑ کر اپنی چیزیں ایڈ کر لے ایمان کے اندر، اپنے نظام کے اندر، تو پھر وہ اللہ کی جماعت کا خلیفہ میرے نزدیک نہیں رہتا۔ ان کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ جو یہ لوگ ماشاءاللہ جو احمدی آ رہے ہیں باپ دادا سے، انہوں نے اس کو سیاسی جماعت بنا دیا۔ ہم ہیں نا، ہمیں کسی کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے، ہم کیا کریں؟ بہت سارے میں احمدیوں کو حلفاً کہہ رہا ہوں، حلفاً جانتا ہوں، جنہوں نے انتظامی معاملات میں پریشان ہو کر اور ہو کر جماعت چھوڑی ہے۔ ایسے نگاہ میں نے ان کا ذاتی طور پر جانتا ہوں، انٹرویو لیا ہے، جماعتی نظام سے پریشان ہو تنگ آ کر انہوں نے یہ نظام چھوڑا۔ اور میں آپ کو بتا دوں، یہ میں شاید نہ ہوں گا، میری بات کو ذہن میں بٹھا لیں، یہ نظام زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ جب آپ اللہ کے نظام کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے فائدے نقصان، اپنی اچھائی برائی، اپنی نظام کو انصاف کے ساتھ نہیں چلاتے، جو مجھے جانتا ہے، جو سفارش ہے اس سے نظام چلاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ نظام اٹھا لیتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی خلافت تو نہیں کسی کی چلی، اس کے نظام کے ساتھ کیا ہوا؟ اٹھ گئی۔ اور ابھی یہ انہوں نے شروعات ہو گئی ہے، اب ان کے عادی ہو چکے ہیں جی حضوری کے، کہ حضور کو رپورٹ دیتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے۔ خدا کی قسم ٹھیک نہیں ہے، بہت سارے معاملات حل طلب ہے، ری شفل کرنے کی ضرورت ہے، دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ نہیں کرو گے مجھے کیا ہے، لیکن یہ ذہن میں بٹھا لو یہ نظام زیادہ دیر نہیں چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لیتا ہے۔ جتنا شفافیت سے آپ چلاؤ گے اتنی اس کی عمر زیادہ ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔ ਅੱਜ ਤੇ ਬੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ, ਰੀਸ਼ਫਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਦਰਾਕ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ बहुत बेहतरी आई है, वो राणा राशिद नहीं कहता, बहुत बेहतरी आई है, पहले की निस्बत बहुत बेहतरी आई है। नाल ही वो भैणा मामा ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾਸਰ ਕੁਵੈਤ ਵਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ बेहतरी आई है अखलाक में। ਤੇ बेहतरी ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਭਈ ਐਸੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ बेहतरी ਆ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸਾਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਬਿਹਤਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜੰਗਲੀ ਹੋ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। اگر ਤੁਸੀਂ یہ کہہ رہے ہو تو بہتری ہے۔ حضور نا چھوٹے نہیں ہیں، معصوم نہیں ہیں، اتنے بڑے نظام کو آگے لے کے نہیں ماشاءاللہ جیل 'ਚ بھی رہ کے آئے نے، معصوم تو نہیں ہے۔ جب لوگ ان کے جی حضوری والے انہیں خبر دے کہ اس سال 8 کروڑ 10 کروڑ بیعتیں ہوئی ہیں، تو جب وہ ریکارڈ سے ثابت نہ ہوئی تو حضور کا کام انہیں فالن کر لینا، کیوں جھوٹ بولے ہو بھائی، کیوں آپ نے بے ایمانی کی ہے؟ صرف جی حضوری کے لیے ہوتا ہے کام۔ جتنے اجلاس، جتنے جلسے ادھر ارد گرد کے ملکوں میں ہوتے ہیں جو میں نے دیکھا ہے، صرف خانہ پوری ریکارڈ دینے کے لیے آگے، ہاں یہ ہو گیا ہے جی، یہ جم نے کیا ہے، یہ کٹ کیا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں۔ جماعت کی بہتری یا اپنی اصلاح کے لیے یا کوئی ایسے نظام پر غور کرنے کے لیے بالکل کوئی بات نہیں ہوتی۔ میں یہ حلفاً کہہ رہا ہوں، اجلاس ہوتا ہے، سارے آگے کھاؤ پیو عیاشی کرو، آگے ہو جاؤ، چلو جی ٹھیک، آگے رپورٹ بھیج دو،
جلسہ ہو گیا جی، یہ اجلاس کیا، یہ ہو گیا، یہ سب نقصان دہ امر ہے. جب تک آپ اس کو بالکل صحیح نہیں چلاؤ گے تو میں دیکھ رہا ہوں اس نظام کو زیادہ دیر تک نہیں چلے گا. جماعت طلت بھائی جڑی میجر پارٹ ہے. ایک منٹ وکاس پہ بس ایک سوال میں نے کرنا. میجر پارٹ جو ہے وہ آپ کی نظر میں خراب ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں صحیح ہیں بیچ میں، یا میجر پارٹ صحیح ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی غلطیاں ہیں؟ ملک صاحب سمجھیں سوال، بڑا حصہ لیکن خراب ہے یا بڑا حصہ صحیح ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے پیارے بھائی، اب جو انتظامی معاملات ہوتے ہیں جماعت یا خلافت وہ دیکھتی ہے، ایمانی معاملات نہیں دیکھتی. ایمانی معاملات اللہ کے رسول جو پیغام کلام دے گئے وہ تو موجود ہے. اب جماعت میں اس میں سے کوئی خلیفہ ایک نقطہ نہ ڈال سکتا ہے اپنی طرف سے، نہ نکال سکتا. ایمانی معاملات، انتظامی معاملات ہی خراب ہوتے ہیں. خلافت میں جب بھی ہوئے ہیں انتظامی معاملات خراب ہوتے ہیں. انتظامی معاملات میں یہ سمجھتا ہوں وہ شریعت کے مطابق ہونے چاہیے. تو قرآن بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے اور نبی کی سنت بھی ہاتھوں میں، اور مرزا صاحب کا دعویٰ بھی یہی ہے. تو اس قرآن یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ایک نقطہ نہ بڑھانے آئے نہ نکالنے ہیں. جب آپ دیکھیں قرآن کہتا ہے کہ جو تمہارے پاس فالتو پیسے رقم ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اب جو جماعت اللہ کی راہ میں ہے، بنائی گئی ہے، اربوں کھربوں روپے اس کے پاس ہے، غریب آدمی مر رہا ہے بھوک سے، اس کے پاس بیمار ہے، علاج کرنے کے لیے پیسے نہیں، بچے اسکول نہیں جا رہے، کسی نے بجلی کا بل نہیں دیا، وہ پیسے نہیں، بجلی کٹ گئی ہے. یہ سارے معاملات میں جب آپ پیسے اکٹھے کر رہے ہو اللہ کے نام پر تو یہی معاملات ہیں. باقی جو اللہ کا کلام ہے یہ تو اللہ نے نبی رسولوں کو حکم دیا ہے کہ تمہارا کام ہے میرا پیغام پہنچا دینا، میں جانوں یہ جانے. اگر آپ اللہ کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں اللہ کے رسول کو جو اللہ نے دیا ہے تو ایم ٹی آپ کے پاس ہے، میرے خیال 24 گھنٹے طلت اپنی بھائی نشریات کرو، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ. عامر صاحب کا سوال دب گیا ہے. نہیں، میرا اس سوال میں اسی طرف آ رہا ہوں. وہ جواب یہ ہے کہ پیارے بھائی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ پورا نظام غلط ہے، بہت سارے معاملات غلط ہے. انتظامی معاملات میں ہی خرابیت ہوتی ہے. ایمانی معاملات میں جو ہوتے ہیں ہر بندے کے پاس عقل شعور ہے، اگر وہ خراب ہوگا تو آپ نے اپنے آپ کو خود ٹھیک رکھنا ہے. ملک صاحب میں مانی معاملے دی گل ہی نہیں پوچھی، میں انتظامی معاملے دی پوچھی. انتظامی معاملات میجر پارٹ دا خراب ہے، ڈیفیکٹیو ہے، یا میجر پارٹ جڑا صحیح ہے تے چھوٹیاں چھوٹیاں غلطیاں انتظامی دیکھیں شاید ان کا سارا ٹھیک ہو، لیکن جو میں سمجھتا ہوں میں وہ بات بیان کروں گا. اللہ عالم بہتر جانے والے. میرے پاس جو عقل شعور علم ہے میرے سامنے ہو رہا ہے، 24-25 سال ہوئے ہیں مجھے ایم ڈی ہوئے، تو میں جو سامنے سب چیز کا مطالعہ کر رہا ہوں، ہوتے دیکھ رہا ہوں، کسی سے نہیں اس سے سنا، اس سے میں تو اس پارٹ کا حصہ ہوں نا. بہت زیادہ معاملات خراب ہیں اور اس کو اب سیاسی جماعت کا رنگ دے دیا گیا ہے. اب ایم ڈی اتنے ہیں انہیں کہتے ہیں ہمیں اس کسی کی لوڑ ہی نہیں. آپ ادھر بھی جس سے سننا ہے سن لو. کوئی ایم ڈی چھوڑ گیا کہتے ہیں لعنت ہے اس پہ، وہ تو پہلی بغیرت تھا، وہ فلانا تھا، وہ بات ہی ختم ہو. اس سے کسی نے نہیں جا کے پوچھا بھائی کیا ہو گیا وہ. میں بہت سارے حلفاً یہ بات کر رہا ہوں، حلفاً میں بہت سارے ایم ڈی کو ذاتی طور پر جانتا ہوں جو انتظامی معاملات سے جماعت سے دور ہوئے ہیں، جو جماعت کو فکر نہیں ہے. جماعت سمجھتی ہے 110 گئے ہیں، 1000 نئے آ گئے، سانی نہ کی لوڑ ہے. او بھائی آپ 1000 بندوں کو ایم ڈی کر لو، آپ کے انتظامی معاملات میں اگر ایک بندے نے چھوڑا تو وہ 1000 کا ثواب نہیں ملے گا. جن نے سواڈی انتظامی معاملات جو چھوڑیے ایم ڈی لمحہ پا لے گا اللہ تعالیٰ. منوانا تو آپ کا کام ہی نہیں ہے، نبی رسول کا اللہ نے حکم نہیں منواؤ، پیغام پہنچا دو. طلت صاحب لمحہ جڑا پانا ہے او پھر وہ جڑا امام وقت ہے انہوں اللہ پائے گا یا دیکھو باقی میرے ساتھ وہ باتیں مت کرو، میری جتنی حد ہے میں یہ سمجھ رہا ہوں اگر حضور کو یہ چیزوں کا علم ہے تو اللہ حضور کوئی آسمان سے تھوڑی آئے ہوئے کہ اللہ ان کو چھوڑ دے گا. اللہ کی عدالت ایک جیسی، بالکل ایک جیسی برابر ہے. ہاں میں یہ سمجھتا ہوں بہت سارے معاملات انتظامی معاملات میں نیچے جو چال باز ہیں، جی حضوری والے، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں، ہر چیز جو رپورٹ دیتے ہیں کہ سال 8 کروڑ 10 کروڑ بیعتیں ہو گئی ہیں، ان لوگوں نے جماعت کی ستیہ ناز کی ہوئی ہے اور یہ خاندانیت چل رہی ہے.
اس کا ابا فلانا تھا، وہ کیا نام ہے، اس کے ابا جو ہے حضور کے ساتھی تھے، انہوں نے بڑی قربانی کی ہوئی ہے، اس قربانی کا صلہ آگے ان کی جو ہے نا آل اولاد ان کو مل رہا ہے، انہوں اونچا عہدہ دے دو، اور وہ سب رپورٹ جی حضوری کی دے رہے ہیں، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے۔ جس نے 10 کروڑ یا 8 کروڑ کی بیت حضور کو پیش کی ہیں، وہ کیوں نہیں لمحہ پایا؟ میرے خیال میں 8-10 کروڑ پوری دنیا میں احمدی نہیں ہے، میری عقل اور فہم کو شاید اس سے بھی اوپر ہوں، لیکن میری عقل اور فہم کے مطابق اتنے پوری آج تک احمدی نہیں۔ تو جنہوں نے 1 سال میں 10 کروڑ حضور کو خبر دی ہے، تحریری طور پر بیعتیں ہوئی ہیں، آن ریکارڈ بھی دیے، تو ان کو کیوں نہیں پوچھا حضور نے کہ کیوں تم جھوٹ بولتے ہو، کیوں بے ایمانی کرتے ہو؟ وہ جی حضوری والے شاہ سے زیادہ شاہ کی وفادار ہے، جو اپنی شاباش لینے کے لیے ہر چیز بالکل ٹھیک چل رہی ہے۔ آپ صرف آفس میں جائے بیٹھے، لوگ ملاقات کرنے آئیں گے، آپ صرف ان سے ملاقات کیجیے، یا فرائیڈے کو تقریر کر دیں، دنیا میں تقریر سنیں۔ اور میرا ایک اعتراض یہ بھی ہے، میں کافی عرصے سے نوٹ کر رہا ہوں، شاید میں ٹھیک نہ ہوں، غلط ہوں، لیکن میری عقل کے فہم کے مطابق ہر جمعے کی تقریر کو حضور سنی سنائی بات، واقعات، حدیثیں، فلانے صحابی نے یہ کر دیا تھا، فلانے ہم کیا کرے کیا تھا، تو آپ کوئی ایمانی کوئی قرآنی بات ہمیں بتائے، کوئی رسول کی بات بتائے جو قرآن سے میچ کرتی ہے، لوگوں کی اصلاح کرے، لوگوں سے پوچھے کیا حالات واقعات ہے، ٹھیک نظام چل رہا ہے، خراب ہے، کہاں سے غلط ہے۔ حضور ہر تقریر میں آپ سن لیجئے گا، ہر تقریر میں پرانے واقعات بیان کر دیتے ہیں، فلانے صحابی نے یوں کر دیا تھا، ہم کیا کریں، میرے ایمان کا حصہ تھوڑی ہے صحابی، کیا تھا جس نے اچھا کیا تھا اللہ انعام دے گا، جس نے اچھا نہیں کیا تھا اللہ جانے وہ جانے، میرے لیے وہ میرے ایمان کا حصہ تھوڑی ہیں۔ آج تک جو 2-3 سال سے یہی خطبے چل رہے ہیں، ساری حدیثات، واقعات، پرانے روایات۔ او بھائی، آپ جمعے کو تقریر کرتے ہیں تو آپ کا کام ہے لوگوں میں جو عیب، غلطیاں، گناہ دیر کریں انہیں اصلاح کریں۔ بھائی حق حلال کا رزق کماؤ، چوریاں بے ایمانیاں نہ کرو، رشوتیں نہ لو، سچ بولو، اس طرح کی باتیں جو خود معاشریاتی معاملات ہیں ان پر آپ بات کریں۔ پرانے واقعات جس نے پڑھنے ہیں، ان جنہوں بہت زیادہ شوق ہے حدیثوں کی، روایت کی کتابیں جا کے پڑھ لو، اس میں ہمارا کیا تعلق ہے بھائی؟ اچھا طلعت بھائی، ਇਹਨਾਂ ਮਾਰ ਖਾਣੀ ਹੁਣ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਧੱਫੇ ਖਾਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਤਬਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਖੁਤਬੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤਾਰੀਖੀ ਵਾਕਿਆਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। اور میرے لیے وہ سبق نہیں عامر صاحب، آپ کے لیے ہوگا۔ جس نے اچھا کیا ہے اس کو اللہ انعام دے، جس نے غلط کیا وہ جانے اللہ، میرا کیا تعلق ان سے؟ سب اچھے تھے، میں کیا کروں؟ مجھے تو اپنی اصلاح کرنی ہے، میری اصلاح کرو، لوگوں کی اصلاح کرو، لوگوں کو بتاؤ جو عیب، گناہ، غلطیاں، قصور ہیں ان کو آپ ڈسکس کرو، ان کو لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ پرانی حدیثوں کتابیں، حضور سے کوئی خواب آ رہی ہے اللہ کی طرف سے؟ پرانی کتابوں کبھی کوئی ادھر لے لیا، کوئی ادھر لے لیا، کوئی، وہ آپ یہ اس طرف لکھی نہ ہوئی ہے نا، جائیں۔ ادھر لکھی ہے تاریخ میں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ رانا راشد صاحب آ گئے ہیں، رانا راشد صاحب کوئی رد نہیں کرنے آیا یہاں پر، نہ میں ان کو کوئی کبھی ان سے میں نے بحث کی نہیں ملک صاحب سے، ان کی اپنی ایک سوچ ہے، ان کی ہم قدر کرتے ہیں، لیکن کرتے تھے۔ تو اب ہر قسم کا موضوع انہوں نے رکھنا ہے۔ دیکھیں پہلے خلفائے راشدین پہ بھی دیے ہیں، اخلاقیات پہ بھی دیے ہیں، نماز پہ بھی دیے ہیں، اور ہم احمدیوں میں جو کمزوریاں پیدا ہوئی ہیں اس کو بھی وہ کرتے ہیں۔ تو اپنی کوشش وہ کر رہے ہیں، بھئی اللہ کا بندہ اپنی جتنی وہ محنت کر رہا ہے بنا کسی بے لوث، ہمارے جو امام ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اب اس میں ان کی رائے ہے، میں اس پہ کوئی نہ بحث کرنا چاہتا ہوں، نہ اس میں کوئی بحث بنتی نہیں، ان کی رائے ہے، اس رائے کا احترام ہے۔ کوئی انہوں نے غرض نہیں ہوتا، کوئی لبدا انہوں نے ہاں بے لوث۔ اچھا، اور عامر صاحب آپ بتائیں طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے آپ؟ میری طبیعت ٹھیک ہے، ملک صاحب دا مینوں تے حالات پہ خراب نظر آتے رہے،
کوئی بات نہیں، اللہ میں وہ کوئی مسئلہ ہے، آپ ملک صاحب کی فکر نہ کریں، وہ انٹیلیجنٹ بندے ہیں، وہ اللہ سے ان کا وہ کر لیں گے۔ اچھا مجھے بتائیں، میری بات سنیں، آپ ایک بات بتائیں مجھے، آپ کا تو یہ معاملہ نہیں ہے نا، ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے، ہم طے کریں گے، کیونکہ آپ کی نظر میں تو ہم کافر ہیں، دجال ہیں، کذاب ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو تو فکر نہیں ہونا چاہیے، ہم جو بھی کریں ہم تو پہلے ہی گمراہ ہیں آپ کی نظر میں، تو میں بڑی عزت سے کہہ اچھا رہا ہوں، وہ تو آپ جو کا کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں میں عرض کرتا ہوں، جو قتیل شفائی نے لکھا ہے کہ قتیل اس شخص سا منافق نہیں دیکھا جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ قتیل کو کیا ضرورت تھی پنگا لینے کی؟ قتیل شفائی کو اس کو چاہیے تھا چپ کر کے بیٹھا رہتا، جو ظلم سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا، تو وہ انٹرنل معاملہ ہے اس کا، بولتا نہیں ہے تو ہمارا نظام کا اپنا مسئلہ ہے نا، ہم بول لیں گے جب بولنا ہوگا، ہمیں پتہ ہے ہم نے کب بولنا ہے، ہم پاگل ہیں، آپ یا تو کہیں کہ ہم بیوقوف ہیں یا ہم پاگل ہیں یا ہمیں ہماری نظر میں تو ایسا ہی ہے، ہماری نظر میں پھر تو ایسا ہی ہے۔ ہماری نظر میں آپ بیوقوف ہیں کیونکہ آپ نے وہ سچے ٹھیک ہے، امام آپ کو نہیں کہتے رہیں، پہچانا، میں کون سا آپ ڈفرینس کو اوپینین ہے نا یہ۔ ہاں، لیکن ہماری نظر میں تو آپ جیسا لیکن مطلب بے وقوف اچھا میری کوئی بھی بات نہیں ہے سنیں، جو اچھا اپنے میں مال مجھے کو تھوڑا سا ٹائم دیں بات کرنے کا، تھوڑا سا ٹائم دیں، جزاک اللہ۔ دیکھیں مجھے 30 سیکنڈ سے ذرا 2 دفعہ 30 سیکنڈ دے دیں، میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ نظام جماعت کی، وہ ملک صاحب کا حق بنتا ہے، ٹھیک ہے وہ کریں، آپ لوگوں کا کیا کام ہے؟ آپ ہیں تحفظ ختم نبوت والے، آپ کا یہ کام ہے، ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا، آپ جائیں اس کو سکھائیں، بھائی یہ کیا کدھر بھائی آیت خاتم النبیین سمجھائیں، یہ آپ کا اسلامی فرض ہے، جس طرح آپ ہماری مخالفت کرتے ہیں اس کی کریں۔ ہمارا جو اندرونی نظام ہے وہ خراب ہے، میں کہتا ہوں گندا ہے، جس طرح بھی ہے اس کو چلنے دیں، وہ ہم اس کو نہیں ہے تو ہم تو آلریڈی گمراہ ہیں، جو نیا بندہ جو نئی گمراہی پیدا کر رہا ہے نا، تحفظ ختم نبوت آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کا کام ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ہمیں توجہ دلا دی، شکریہ، ہم اس پہ غور کریں گے، لیکن اس پہ پوری براڈیں لگانا اور اس کو ڈسکس کرنا، یہ اس کا کیا آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں اپنا، یہ میرا مطلب ہے۔ اچھا گزارش یہ ہے کہ دنیا میں کسی بھی علاقے میں، کسی بھی خطے میں، کسی بھی قوم کے ساتھ، کسی بھی معاشرے کے ساتھ اگر ظلم ہو رہا ہو، جبر ہو رہا ہو، تو ہمیں آواز نہیں اٹھانی چاہیے کہ یہاں پر لوگوں کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے، ان کا انٹرنل معاملہ چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ کو سب سے پہلے اپنے گھر کی خبر نہیں لینی چاہیے کہ جو تحفظ نبوت پر ڈاکہ پڑ رہا ہے وہ بچانا ہے کہ پہلے باہر کے لوگوں کو بچانا ہے؟ عقل مندی کا کیا تقاضا ہے؟ پہلے اپنا گھر بچانا ہے بھائی، وہ ڈاکہ مار رہا ہے ختم نبوت پر ایک بندہ، جہاں بھی جبر ہو رہا ہے، جہاں بھی ظلم ہوتا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ میری بات سنیں، آپ کے عقائد کے مطابق اس سے بڑا ظلم نہیں ہے کہ کوئی نبوت کا دعویٰ کر دے اور ختم نبوت پہ ڈاکہ مارے، اس کو بچائیں جا کے۔ اس پہ تو ہم روز کرتے ہی ہیں نا بات، اس کا کب ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ چھوڑ دیا اور صرف آپ کے نظام پہ بات وہ کر چیمہ صاحب آئے ہیں نا، میں ہم ان اس کی کو بات بھی کر رہا غلط ہوں۔ کہتے ہیں، اس کو بھی غلط کہتے ہیں اور آپ کے جبر کے نظام کو بھی غلط کہتے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ ہم صرف ایک بات کرتے ہیں، دونوں باتیں ہم کرتے ہیں۔ میں نے اچھا چلے پھر آپ ایسا کریں، مجھے ایسا کریں، آپ مجھے کوئی بہترین نظام اس سے اور کو دے دیں جو آپ کے پاس ہے، میں ادھر آ جاؤں، ٹھیک ہے؟ آپ دکھائیں کہ ہمارے پاس یہ نظام اچھا موجود ہے، میں ادھر آنے کو تیار ہوں، چلیں دیں مجھے۔ بھائی اگر آپ کو کوئی اچھا انصاف اور عدل پر مبنی نظام نہ میسر ہونا تو آپ کو جڑیں چبا لینی چاہیے، جنگلوں میں نکل جانا چاہیے، لیکن ظلم کے نیچے نہیں رہنا چاہیے، یہ ہے میرا مطلب۔ لوگ سن لیں، ان کے پاس کوئی نظام نہیں ہے جو اس سے بیٹر ہو، ایٹ لیسٹ ہمارا نظام کم از کم ان سے تو بیٹر ہے نا، تو جب دو ہزاروں چیزیں نظام موجود ہوں۔ میں پیش کر سکتا ہوں، نظام تو میں پیش کر سکتا ہوں، لیکن ان کا تو آپ کا اسلام اور کفر کا معاملہ ہے۔ آپ جائیں، یہ جو قاضی حسین احمد صاحب کی جماعت اسلامی ہے، اگر اس میں اس طرح کی کرپشن آپ نکال کر دکھا دیں، آپ آ کے مجھ سے منہ مانگا انعام لے لیں۔ ہمارے نظام میں میں بتاؤں ایک پیسے کی کرپشن نہیں ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اس طرح کا ظلم وہاں پر آپ کو میں بتاؤں، کینیڈا میں نا تحریکیں چلی تھی پچھلے سالوں میں، آپ کر کے دیکھ لیں کہ ہمارا آڈٹ کروائے گئے، سب چیزیں کروائی گئیں، تحریکیں چلائی گئیں، جی ان کے چندوں کے نظام میں گھپلا، یقین اس کی رپورٹیں موجود ہیں ساری، لیکن یہاں گورنمنٹ کا کس کو دکھایا آڈٹ آج تک؟ کس نے دکھایا؟ یہ میں بتاتا ہوں، 3-4 سال پہلے نا ایک تحریک چلی تھی یہاں پر نا، ایک تنظیم ہے کینیڈا میں جو کہ تمام جو یہ نان پروفٹ آرگنائزیشن ہوتی ہے نا، ان کی ایک رپورٹ چھاپتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس نے یہ رپورٹ چھاپی، ایک تو یہ غیر احمدی جو آپ جیسے لوگ ہیں نا، انہوں نے بہت اس کو پبلش کیا، یہ کیا، اس کے بعد CRA نے بھی ہمارے اس چیز کو آڈٹ کیا اور اس چیز کو اکارڈنگ ٹو دا گورنمنٹ گائیڈ لائنز قرار دیا، یعنی ہمارے مالی معاملات میں۔ ایک میری بات سن، شفاف آڈٹ ایک بھی دکھا دیں جو ہوا ہو، وہ ملک صاحب کو پیش کر دیں، ملک صاحب کل دوبارہ جوائن کر لیں۔
यही तो मलिक साहब का शिकवा है, कोई ऑडिट है ही नहीं कहीं पर। नहीं, कहाँ है वो ऑडिट? आपको ना कितना पता पैसा नहीं आता है, मैं कितना बताता पैसा आता है, कहाँ पर लगता है, यही ऑडिट होता है ना। चलिए मैं आपसे बात कर लेता हूँ। आपको पता है कि ऑडिट की 2 किस्में होती हैं, कि इंटरनल ऑडिट होता है, कि गवर्नमेंट ऑडिट होता है, पता है इस बात का आपको? गवर्नमेंट की तो हम बात ही नहीं करें, आपकी तो गवर्नमेंट तो है ही नहीं। हमारी तो गवर्नमेंट, देखें गवर्नमेंट ने ऑडिट किए हैं, उन थर्ड पार्टीज ने ऑडिट किए हैं, उसमें कुछ नहीं वो निकला। कहाँ है वो ऑडिट? मैं जो ऑडिट रिपोर्ट होती है ना, वो पब्लिक नहीं होती, ये पब्लिक नहीं होती जो गवर्नमेंट ऑडिट होती है। जो इंटरनल ऑडिट होती है रिपोर्ट, वो पब्लिक होती है। वही तो ऑडिट लोगों को दिखाने की जरूरत है कि आप कितना पैसा हर महीने इकट्ठा करते हैं, वो कहाँ पर खर्च होता है, और जो गरीबों के नाम पर और खुदा के नाम पर लिया जाता है, वो पैसा लग कहाँ रहा है? करोड़ों आ रहा है, अरबों रुपए आ रहा है, कहाँ जा रहा है? खर्चा आपको पता है कि वो पनामा लीड्स में आपके खलीफा साहब का नाम उस पे आया है, पता है आपको? आया है, बिल्कुल, मैं उसका भी जवाब दे देता हूँ आपको। बिल्कुल आया, बिल्कुल आया। देखें 2 चीजें, आप जरा म्यूट कर लें, थोड़ा सा म्यूट कर। मैंने, मुझे भी ये, मलिक साहब आप भी सुन लीजिए, मैं आपको बड़ा एक ना दर्द दिल से ये बात कर रहा हूँ। मैंने काम किया है फाइनेंस डिपार्टमेंट में, बजटिंग में भी किया है, दूसरी चीज़ों में भी किया है, पूरा निज़ाम मौजूद है वहाँ एंट्रीज का। अच्छा, एक तो है इनकम आ रही है, हमारी इनकम भी होती है, उसके बाद फिर हमारे एक्सपेंसेस की मदें होती हैं। इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस है ना, इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस आप सोच भी नहीं सकते कि उसके बाद को पैसा बचता होगा। जो है ना पनामा लीग की बात, उसमें नाम आना को इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ ऑफशोर अकाउंट इसलिए खोले गए थे, मैं बताता हूँ आपको, कि पाकिस्तान में हम पर है पाबंदी, ठीक है? पाकिस्तान में हम पैसा रख नहीं सकते, हमें डर है कि एनी टाइम, क्योंकि जमाती पाबंदी है तो वो पैसे पर कब्जा कर सकती है गवर्नमेंट कोई कानून बनाकर। तो जो हमारी थोड़ी यानी जमात की सेविंग्स हैं, ये जो ऐसी चीज़ें हैं, वो अगर उधर उन अकाउंट्स में जमा करा दी गई तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। वहाँ अकाउंट होना बजाते खुद कोई बुरी चीज़ नहीं है। आज तक कोई भी ऐसा जमात के खिलाफ फाइनेंशियली तौर पे, माली तौर पे कोई बड़ा कोई चीज़ साबित हो ही नहीं सकी। छोटा मोटा हो सकता है, 13 जगह पे एंट्री होती है एक चंदे की, 13 जगह पे एंट्री होती है। इतना इंटरनल कंट्रोल शफाफ है कि वहाँ मिस्टेक हो ही नहीं सकती, वहाँ आम लोग काम कर रहे हैं, हो सकती है। अच्छा राना साहब, आप सिर्फ एक बात का जवाब, आपको इस वक्त इल्म है कि अहमदी जमात के अकाउंट में एक कितने पैसे हैं? देखें मैं आपको इस बात का भी जवाब दे देता हूं। मैंने जो सवाल है उसका जवाब आगे पीछे नहीं चाहिए। मेरे इल्म में नहीं और ना ही मुझे होना चाहिए। मैं कहता हूँ कोई बंदा ऐसा उठ के आ जाए जो कि मेरे इल्म में। अब मुझे जवाब दे दें। कैसा ऑडिट है, कैसा बजट, आपको पता ही नहीं, आपका बजट भी हो गया, ऑडिट भी हो गया, सब कुछ हो गया। अच्छा, मैं आपको ना कैमरा ऑन करता हूँ, मैं आपको कैमरा ऑन करता हूँ अपना, मैं बताता हूँ आपको। मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं इस वक्त भी अकाउंटिंग का काम भी कर रहा हूँ। मेरी बात सुने, मुझे इसका नॉलेज है। देखें मैं कोई बात हवा वाली नहीं कर रहा, मैं खुद एक अकाउंटेंट हूँ, टैक्स प्रिपेयर हूँ, मैं इस नॉलेज को जानता हूँ। एक बात मैं अब आपको बड़ी सिखाने लगा हूँ, अगर मेरी बात पे यकीन ना है रिकॉर्डिंग करके दूसरे अकाउंटेंट से कन्फर्म कर ले। जो ऑडिट सिस्टम होता है, इंटरनल कंट्रोल होता है ना, उसमें किसी एक बंदे के पास सारा कंट्रोल नहीं होना चाहिए कि एक बंदे को पूछो जी तुम्हें पता है, मुझे क्यों पता हो भाई वो अमाउंट जो उसको काम कर रहा है सिर्फ उसी को पता होना चाहिए। अलबत्ता वो प्राइवेट होनी चाहिए, मुझे नहीं पता होनी चाहिए क्योंकि मैं उस जगह काम नहीं कर रहा, ठीक है? और वो अमाउंट वहाँ प्राइवेट होनी चाहिए। और एक जो ट्रांजैक्शन है ना, मतलब एक बंदा चंदा ले रहा है वो और होना चाहिए, जो उसकी एंट्री कर रहा है वो और होना चाहिए, जो आगे फाइनल और मामलात में चले गए कैसे कैसे होना चाहिए। आप जो मर्जी करो, हमने आप 18 बंदे रखो, 28 रखो, हम ये अर्ज कर रहे हैं ऑडिट जो होता है उसके अंदर भाईजान हिसाब होता है कि इतना पैसा आया, इतना खर्च हो गया, इतना बच गया, वो किसी को पता नहीं है। आप कहते हो सब कुछ हो गया है, नहीं होता। ये भी आपकी गलतफहमी है, ये ऑडिट नहीं होता, इसको ऑडिट नहीं कहते कभी भी। ओ भाईजान ऑडिट तो हो गया ना आपका, कि कहाँ गया, कहाँ लगाया, कैसे गया। ये मैं तो आपको बताऊं ऑडिट क्या होता है, मैं बताऊं ऑडिट कैसे होता है। ऑडिट ऐसे होता है, देखिए आप ऑडिट में क्या करते हैं, वो एक अमाउंट करते हैं, वो एक रसीद लेते हैं, हाँ जी ये रसीद यहाँ पर कटी, फिर उसको पूरा ट्रैक करते हैं, वहां पर गई, वहां इसकी एंट्री हुई, फिर जर्नल में एंट्री हुई, फिर आगे वो उसको पूरा ये सारे निजाम हो गए ना।
اگر آپ کو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا چندہ اکٹھا ہوا تھا، کتنا خرچہ ہوا، کتنا بچ گیا، کتنا ہمارے پاس جمع ہے، تو یہ کیا فائدہ ان چیزوں کا؟ 8 جگہ انٹری ہوگی، 19 جگہ سائن ہو گئے، میں 35 بتاتا جگہ ہوں، معلومات دے اس کا دی گئی. جواب بھی دیتا ہوں. یہ پتا ہوتا ہے، پتا کہ ان کو پتا ہوتا ہے اب جب ان ہمارے کو پتا، شورا جنہوں کا. نے چندہ دیا ہے ان کو نہیں پتا. حضور دیکھیں کے میں 4 بتاتا 5 ہوں، اس کی 50 میں 20 آپ کو بندوں مثال خاصوں دے کو دیتا ہوں. پتا ملک ہے. بھائی آپ سن لیجیے، میری جواب سن لیجیے. اس کا طریقہ نظام ہے. ہر ایم ڈی کو یہ پتا ہونا ضروری نہیں ہے کہ اس کا کیا طریقہ ہے. ہم ہر 20 پر ایک بندہ اپنی شورا میں بھیجتے. میں خود جا چکا ہوں. میں آپ کو جو بات بتاؤں گا میں اپنی ذاتی بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. میں ایز اے زعیم کے طور پہ گیا تھا. زعیم خود بھی نمائندہ ہوتا ہے. ہر 20 پہ ایک بندہ جاتا ہے، وہ 20 کا نمائندہ ہوتا ہے. وہ شورا میں جا کے اس کو پوری ڈیٹیل بتاتے ہیں. پچھلے سال ہمارے اتنی اماؤنٹ تھی، اس پہ اتنا خرچہ ہوا، اس پہ اتنا خرچہ ہوا. پھر بحث ہوتی ہے وہاں پر باقاعدہ کہ آئندہ سال ہم یہ خرچہ بڑھانا چاہ رہے ہیں. وہاں بحث ہو کے ووٹنگ ہوتی ہے، تب وہ اپروو ہوتا ہے بجٹ. سر آپ دوسری طرف جا رہے ہیں، اس پہ تو میرا اعتراض ہر نہیں ہے. ایم ڈی کو نہیں ملک صاحب بتا میں سکتے. دبئی میں رہتا ہوں، دبئی میں آڈٹ ہو گیا، اتنا پیسہ آ گیا، اتنا استعمال ہو گیا، اتنا بچ گیا، وہ آگے بھیج دیا. اس کو کون انکار کر رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں جو آگے گیا وہ کہاں گیا؟ وہ بینک میں جمع ہو گیا، ہاں کہاں جی گیا لگایا؟ سنیں یہ جی آج تک کوئی دبئی کا رہنے والا کوئی شخص اٹھ کر یہ بات بتا کہ اس کو علم ہے وہ کہاں گئے، کیسے گئے، اکاؤنٹ میں گئے نہیں گئے، کہاں لگایا، کسی کو کچھ پتہ نہیں. آپ کہانیاں کس سے، بہت اچھا نظام ہے چندہ لینے کا، لگانے کا، لیکن چندہ کتنے پیسے کس کے پاس ہیں پوری ٹک ٹاک جو میری بات سن رہے ہیں احمدی، کوئی ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے حلف دے دے اللہ کی کتاب پر کہ اس کو پتہ ہے جماعت کے پاس اتنے پیسے ہیں، یہ اثاثے ہیں. آف شور کمپنیز میں بزنس کیا گیا تھا، اکاؤنٹ نہیں تھے. صرف آپ الفاظوں کی جنگ لڑ رہے ہیں، صرف الفاظ لگا کے آپ نکلنا، وکیل بنے ہوئے آپ. میں نہیں دیکھیں، میں ملک صاحب جماعت دیکھیں، احمدیہ کے سن لیں پہلے پلیز میری آپ ایک تو بات آپ کو سنیں. نالج نہیں ہے نا اکاؤنٹنگ کا. اچھا میں مجھے تو نالج اکاؤنٹنٹ نہیں، ہوں. آپ کے پاس ہوگا لیکن سن تو لیں. نہیں میں تو آپ کو پروفیشنل بات بتا رہا ہوں نا وہ جو ہوتی پروفیشنل ہے. آپ کو جتنا علم ہے آپ نے وہی کرنی ہے، لیکن سنیں آف شور لوگوں نے کمپنیاں بنائی ہوئی تھی. اکاؤنٹ کا آف شور سے کیا لینا دینا ہے؟ کمپنی تھی، لوگوں نے اپنے نام نہیں کر کے سامنے رکھ کے ظاہر کر کے کاروبار بزنس کر رہے تھے. آف شور میں جو ہوا نظام، اس میں پہ لوگوں کے نام آ گئے تھے، فلانے کی اس کی بھی کمپنی، اس کی بھی کمپنی، اس میں جماعت احمدیہ کا بھی نام آیا کہ ان کی بھی ایک کمپنیاں تھی، 2 تھی، 3 تھی، کچھ تھی. تو یہ آپ اس طرف اس کو گونگلو تو نہ لاؤ، گونگلو تو مٹی لا کے صاف ہو گئے گونگلو، ایسا نہیں ہوتا. بات یہ ہے پیارے بھائی، میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت عمر تھے، جب کسی جگہ سے مال غنیمت آیا یا کہیں سے مال آیا تو لوگوں نے قمیضیں بنوائی، یعنی وہ ایسی چیزیں ملی جس کا سوٹ نہیں بنتا تھا. حضرت عمر کو لوگوں نے دیکھ لیا، بھائی عزت سوٹ بنیا تھا. خلیفہ وقت تھے، صرف خلیفہ نہیں تھے، ایک مجھے بڑا حکومت کریں، کے. مجھے بڑا سنیں، کریں ایک ذرا. اجازت دے دیں، میری بڑا گل کر لیں پوری ذرا، کر بڑا لیں. کر دیں مجھے. بڑا کرو یا چھوٹا کرتے رہو. تو وہ ایک حکومت کے سربراہ تھے، کتنی بڑی حکومت تھی اسلامی جس کے سربراہ تھے حضرت عمر. لیکن ان کو ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، بھائی ساڈا سوٹ نہیں بنیا، نا تیرا پورا کس بڑا طرح کر بن دیں گیا؟ اسکرین پہ، بڑی میں آپ ساڈا کو سارا سوٹ سے دکھاتا ہوں سوٹ. صاحب. معاملات یہ ہے کہ آپ جیسے بھائیوں نے، میں سچی بات کرتا ہوں، مجھے اس جماعت کی خلافتی نظام کی فکر ہے. میں اس کا مخالف نہیں ہوں، جو میں باتیں کر رہا ہوں اس کو ملک صاحب میں آپ بچانے کو کے لیے کر مثال رہا ہوں. دکھا رہا ہوں، یہ میں نکال لیا ہے صاحب آپ کے سامنے. یہ دیکھیں، ہاں یہ کی دیکھیں بتاؤ جی، ابھی جماعت کے احمدیہ، پاس یہ دیکھیں جی کتنے احمدیہ پیسے؟ مسلم جماعت، یہ 2022 کی اسٹیٹمنٹ ہے. یہ ہاں دیکھیں کتنے ہاں. پیسے ریسیو ہوئے، یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے. اور یار ریسیو ہونے کا ریکارڈ اور کون یہ بھول جائے؟ خرچے آپ یہ کے بینک میں کتنے پیسے جمع ہیں یہ بتا بتائیں. رہا ہوں نا، بتا رہا ہوں، اس ہاں میں لکھا ہوا ہے ہاں نا. یہ بتائیں دیکھیں، بتائیں. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں سارا حساب لکھا ہوا ہے. یہ ہاں دیکھیں، بتائیں. یہ میرا کیمرہ اگر یہ دیکھیں، ہاں ہاں. یہ ماسک میں کتنے گئے یہ دیکھیں، اور مجھے یہ فائنلی ایک ایمبولینس میں کتنے جواب گئے دے دے، وہ پڑھ کر یہ دیکھیں. بتائے کہ جماعت میں میں آپ کو سب رپورٹ پبلک 2022 میں جماعت کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے تھے جمع، بتائیں. یہ دیکھیں نیٹ ایسٹس ہمارے یہ لکھے ہوئے سارے. یہ دیکھیں یہ کتنے ہیں سنائے پڑھ کر. یہ دیکھیں نیٹ ایسٹس 11، یہ سب اماؤنٹیں لکھی ہوئی ہیں، پڑھ لیں آپ کے وہ سامنے. پڑھنے دینا، نہیں نظر آ رہا، پڑھ کے سنا دیں. یہ دیکھیں،
میں یہ نہیں کہتا کہ یہ چیزیں پبلک میں ہیں، یہ ساری رپورٹس ساری پبلک ہوتی ہیں، یہ دیکھیں یہ ساری یہ پوری پھر رپورٹ ہے وہی یہ پوری۔ پبلک میں اوپن بھی نہیں ہوتی، پبلک میں ہیں بھی، مجھے نہیں یہ تو میں آپ آپ کو کی بات نکال کے سمجھ دکھا نہیں رہا آ ہوں، احمدیہ مسلم جماعت کینیڈا، یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور یہ خود کینیڈا پڑھ ایک لیں۔ پوری جماعت ہے، کینیڈا کا آپ نے نظام بتا دیا، اتنے اکٹھے ہوئے، اتنا خرچہ ہو گئے، اتنے بچ گئے، وہ کہاں گئے؟ وہ سیدھا مین ادھر ہیڈ آفس میں چلے گئے۔ یہ دیکھیں اب یہاں تک تو نظام کون انکار کر رہی ہے؟ تو بالکل یہ صاف کیش شفاف ہے۔ یہ کیش کا بھی آ گیا، یہ دیکھیں ایکسیس آف ریونیو، یہ امورٹائزیشن، اور یہ کیش سٹیٹمنٹ ہے، اس میں یہ دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کو اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو، کیش کہاں سے آیا کہاں گیا، یہ سب ڈیٹیل اسٹیٹمنٹ اور یار دی آپ جاتی ایک ہے۔ ملک کی بات کر رہے ہو نا، یہ لیں، یہ ہے آپ جی آپ کی میری بات اماؤنٹ، سمجھ یہ رہے ہو، دیکھیں لیکن آپ اپنی جماعت کے وکیل بنے ہوئے ہو۔ یہ دیکھیں وکیل نہیں، یہ اماؤنٹ ہے ایمانداری جو سے آپ بات کہہ رہے کریں، یہ آپ کا ایک ملک کا نظام ہے، ٹھیک ہے، اتنے اکٹھے ہو گئے، اتنے خرچہ ہو گیا، اتنے بچ گئے، جو بچ گئے وہ کون سے اکاؤنٹ میں گئے، کہاں گئے ہیں ہیں، اس وہ اکاؤنٹ میں پہلے سے وہ اگلے کتنے سال پیسے چلے جمع گئے ہیں؟ نا، اگلے سال ملک صاحب چلے گئے، یہ دیکھیں اس میں نوٹس، یہ پورا پتہ اور کتنے میرے پیج تو کا ڈانٹے ہو، میں ڈاکومنٹ، ہر گیا سوڑا تو جی میں ہر گیا۔ 15 اور 15 یار پیجز کا رانا ڈاکومنٹ ہے راشد صاحب، آپ اپنی ذاتی ٹیکس ریٹرن دکھا رہے ہیں، آپ اپنی ذاتی ٹیکس ریٹرن نہ دکھائیں، اور جہاں تک لعنت بات رہے گی نا آڈٹ کی، لعنت اللہ اللہ ایک منٹ، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی یہ کس کی الکاذبین، ٹیکس ریٹرن لعنت دکھا رہے ہیں آپ؟ اللہ احمدیہ مسلم جماعت، یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہوں یار، لعنت اللہ ہے علی الکاذبین، میں کہتا احمدیہ ہوں مسلم احمدیہ مسلم جماعت کی ٹوٹل انکم کیا ہے اس سال کی، 1 ایئر میں کی؟ بتاتا ہوں، یہ 22 کی میں دکھا رہا ہوں، 22 میں رپورٹ ہوئی تھی نا، یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں ایک ملک کی بتا رہے ہیں، یہ ایک کینیڈا کی بتا رہے ہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، میں کہتا ہوں پبلک میں آن لائن پڑھیے، لنک لے لیں مجھ سے، اچھا، لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ دیکھیں میں اپنی دکھا رہا ہوں، پورا چلے آپ سنیں جی، اب ان کی بات سنیے آپ سب خاموش۔ دنیا سے کتنا چندہ وصول ہوا، سارے پیسے خرچے، وہ نکال کر کتنے پیسے اوپر آئے، یہ بتا دیں۔ دیکھیں میرے پاس اس وقت یہ تو کینیڈا کا ہے یہ سسٹم، میں جڑا کہہ رہا اسی کہنے طرح ہر لعنت ملک کا، تو اللہ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا اسی بھائی طرح جی، کا ہر ملک کا میں دیکھیں بھی یہی ہوگا، کہہ رہا تھا، یہ آپ کے دیکھیں پاس ایک کینیڈا کا ہے، ہر ملک کا علیحدہ علیحدہ دکھا دیں تو بھی اور میں مانتا کتنی ہوں، ٹھیک ہے ڈیٹیل بالکل۔ سے ہے ملک صاحب، یہ آپ اس سنیں چیز کو سنیں تو میری کریں، بات سمجھ لیں، کتنی میں جو ڈیٹیل سے سوال انہوں نے کر رہا بتایا ہے، ہوں یہ آپ دیکھیں اس پر نہیں آ رہے، میں یہ سوال کر رہا ہوں آپ سے، آپ ایک ایک ملک کا 200 جتنے ملک کا سب کا بتا دیں، بالکل ٹھیک ہے، اس سے میرا اختلاف نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ جتنے بچ گئے ہیں، اوپر کے پیسے سارے خرچے کر کر یہ کہاں گئے، اور پہلے اس اکاؤنٹ میں کتنے جمع ہیں جہاں یہ جا رہے میں بتاتا جاتے ہوں ہیں، آپ کو، اس رپورٹ کو آپ دیکھ کے بتائیں۔ بتاتا ہوں کہ اس میں پرافٹ ہوا یا لاس ہوا، میں دیکھتا ہوں، میں اس کو پریکٹیکلی دیکھتا ہوں، ایسی مرضی بنوا لو یار رپورٹ، خدا کے بندے۔ دیکھ لو اب یہ کہہ رہے ہیں، اچھا آپ کو ایک اور میں یہ وہ بھی خرچے اب بات، دیکھیں ہمارے، میں یہ بھی دیکھیں بزنس خرچے، کرتا ہوں بھائی، یہ میرا اور بزنس، یار تو پہلے بزنس کر لے، اسی بعد ہی کریں گے۔ یہ ہمارے یہ ملک کی دیکھیں چیز دکھا رہا ہے نا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ آپریٹنگ ایکسیس ریونیو اوور، صرف اتنے پیسے بچ گئے، قائد 8 ملین، 8 ملین بچے ہیں، ایکسیس آف ریونیو 8 ملین ہمارے بچ گئے تھے جو وہ اس کہاں سال میں گئے، بچے۔ وہ کہاں ہاں گئے 8 اب ملین؟ یہ کہاں جاتے ہیں، یہ دیکھو یہ کہاں جاتے ہیں، یہ ہاں اگلے سال میں موو ہو جاتے ہیں، پھر اس سے ایسٹ لیے جاتے ہیں، اس سے ماسک لی جاتی ہیں، اس سے وہ چیزوں میں اس میں چلے جاتے ہیں پھر، اچھا، اس میں یعنی اگلے سال نقصان ہو جائے گا، اگلے نہیں سال جب نقصان آپ نہیں ہوگا پیسے وہ، اکٹھے کریں گے تو اس میں میں نقصان آپ ہوگا، کو تو یہ پیسے اس میں لگ جائیں گے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹھہرے ذرا ایک منٹ، ذرا میں اس کو بند کر لوں بس۔ اچھا ایک اور آپ کو بات بتاؤں ایمانداری سے، کہ بہت سارے پیسے ایسے بھیجے جاتے ہیں ہنڈی کے ذریعے جس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا، کیونکہ اتنے پیسے ان ملکوں میں نہیں بھیجے جاتے جو مال اکٹھا ہوتا ہے۔ ہاں کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں پاکستان ضرورت ہے پیسے، اور کسی ملک میں جماعت ان کو وہاں پر وہ پیسے دے دیتی ہے، اور اس مین مرکز سے ان سے پیسے وصول کر لیتی ہے، اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہنڈی کہہ لو، ہنڈی کے ذریعے بھیجے جاتے ہیں۔ جس طرح کی مرضی ٹیکس ریٹرن بنا لو ملک صاحب، اگلے بنا دیں دے، پورا پارا کر دیتے ہیں بس۔ چلے جی، خوش رہے آباد رہے، لیکن یہ نظام آگے نہیں چلے گا، یہ ذہن میں بٹھا لیں، آپ اپنی آنے والی اولادوں کو نقصان دے رہے ہیں،
جی حضوری میں ہر چیز ٹھیک ہے کر کے جب خراب ہو جانا ہے تو ہونا ہے، ہو گیا ہے۔ اور ملک صاحب مجھے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی وہ نظام نہیں اٹھاتا جب تک اس نظام میں ایمانداری اور شفافیت موجود ہو، اللہ تعالیٰ نظام نہیں اٹھاتا۔ اور یہ میری بات یاد کر لو، آج میں نہیں ہوں گا، شاید آپ بھی نہ ہو، آپ کی آل اولادیں یاد کریں گی کہ وہ بتا کے ان کو بتائیں گے کہ کسی بندے نے اٹھ کے بغاوت نہیں کی تھی، یہ ہماری پبلک میں ہے اصلاح میرے کی بھائی، تھی اور آئی ایس بتایا صاحب تھا، پبلک میں ہے خبردار یہ۔ کیا تھا کہ اچھا ایمانیت اور شفافیت چھوڑو گے تو اللہ تعالیٰ یہ نظام اٹھا لے گا۔ جو آپ ملک لوگوں صاحب نے کی بات کام ٹھیک شروع ہے، کر میری دیا بات سنیں، سب ٹھیک ہے۔ ملک صاحب میری بات سنیں، میں مانتا ہوں کہ 100% کوئی بھی نظام نہیں ہوتا، خرابیاں موجود ہیں، میں یہ مانتا ہوں، لیکن جتنی آپ کو مس انڈرسٹینڈنگ غلط فہمی ہے نا، اس حد تک نہیں، یہ میں نہیں، بتا میں رہا جو ہوں۔ بات کر رہا ہوں اللہ کو حاضر ناظر جان کے، میں نے کوئی یعنی نہیں آپ کے ہاں سامنے بیان کیا جی، اتنے ارب ہو گیا یوں ہو گیا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں آپ ایک بات پر حلف دے دیں کہ پاکستانی اربوں خربوں روپے جماعت کے پاس نہیں موجود، آپ دے دیں حلف اس بات دیکھیں ملک صاحب، جو بھی کوئی سسٹم ہوتا ہے نا پر، اس ہر کی، بات میں لیکن دیکھیں دکھائیں سوچیں اب سمجھیں، میرے بس علم یہی میں تو وہ بات نہیں ہے میں جھوٹ بول دوں، میں نے تو آپ کو کینیڈا یہی کی بات رپورٹ میں کہہ دکھائی رہا ہے۔ ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں اتنے اربوں خربے روپے جمع کے بعد پھر تو چندہ لینا ہی نہیں چاہیے۔ جماعت کے بعد ماشاءاللہ اتنے پیسے موجود ہیں، ان کا استعمال کرے۔ جب اثاثے جاتے ہیں نا، اس سے مسجدیں بنائی جاتی ہیں، کیپٹل ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں بڑے بڑے جو ہوتے ہیں، کوئی اور ان سین ایمرجنسی آ سکتی ہے، اس کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ مربیان کے سسٹم پہ اتنا خرچہ ہوتا ہے، آپ کو خرچوں کا کیا پتہ ہے؟ ایم ٹی کے نظام پہ اتنا خرچہ ہوتا ہے، پھر بہت سارے جو لوگ کام لیکن کرنے والے ہیں دفاتر میں، ان کے ویجز سیلریز دینی ہوتی ہیں، یہ سب قسم کے اپنا خرچے ہوتے ہیں۔ باہر سے رانا کہنا صاحب بہت آسان ہے، سیونگ کوئی نہیں ہوتی، سیونگ کوئی بھی نہیں ہوتی، جو کروڑوں سیونگ، خربوں روپیہ جمع نہیں کیا ہوا انہوں نے۔ میں بتاتا ہوں، نہیں ایسی بات، میری بات سنیں، اگر سیونگ کہی جائے نا تو ہر جو آرگنائزیشن ہوتی ہے نا، اس کا دیکھیں دو چیزیں، یہ بزنس میں ہمیشہ کہتے ہیں کہ پروفٹ، لیکن جو نان پروفٹ آرگنائزیشن ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں ایکسیس آف ریونیو اوور ایکسپینسز، یا ایکسیس آف ایکسپینسز اوور ریونیو۔ تو یہ اچھی بات ہے، ہمارے خرچے کم ہونے چاہیے اور ریونیو زیادہ ہونا چاہیے، تو جو ہاں بچ تو جاتا کتنی ہے ہے اس سیونگ، کے، کتنی ہاں ہے سیونگ جماعت کی؟ میں نے تو آپ کو بتایا 1 سال کا، آپ کے سامنے رپورٹ دکھائی آپ کو، کتنی ہے، کتنے سیونگ؟ اب میں نے وہ کمپیوٹر بند کر دیا ہے، وہ آپ رپورٹ دیکھ لیں، آن لائن موجود ہے وہ، میں نے کوئی گھر میں تھوڑا بنائی ہے، آن لائن ہے وہ تو، اور وہ تھرڈ اچھا پارٹی ابھی کی آپ نے ویب سائٹ کھول لی پہ ہے تو آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ 8 خرچے ملین تھا نکال اس کے میں، ایکسیس آف رفلی ریونیو 8 8 ملین ملین تھا، 8 ملین تھا، سیونگ ہاں سیونگ جی، ایکسیس آف ریونیو، ہاں جی ہاں جی ہاں جی۔ اور آپ کو پتہ ہے 8 ملین تو ایک مسجد میں بھی زیادہ لگ جاتا ہے۔ 8 ملین کا مطلب ہے کہ 80 لاکھ، ایسا ہی ہے، جی 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 80 لاکھ ڈالر، کینیڈین ڈالر۔ ہاں جی، اس میں کیا ہے، یہ کوئی زیادہ تو نہیں ہے، 8 ملین میں تو ایک مسجد ہی بھی نہیں بنے گی، یہ تو کچھ ہمارے بھی نہیں بجٹ کے ہے، لحاظ سے زیادہ نہیں ہے نا، ہمارا بجٹ بہت ماشاءاللہ 8 بہت ملین زیادہ ہے، عامر بھائی کچھ بھی نہیں، یہ تو عام پرائیویٹ ایک بندے کی 8 اتنی ملین تو ہوتی بہت ہے۔ تھوڑا ہے نا جی۔ میرا دوست ہے، اس کی 10 ملین تھی پچھلے سال۔ عام امریکہ میں ایون لوگوں میں جذبہ بہت زیادہ ہے، میں کال کرتا ہوتا تھا، یقین کرو میں کالز کرتا تھا لوگوں کو بجٹ کے لیے، وہ کہتے تھے، میں نے کہا آپ کا 10,000 چند ہے پچھلے سال تو اتنے کا، تو نہ جی نہ 15 لکھو جی، اس طرح لوگوں 15 میں لکھو جذبہ موجود ہے۔ ہیلو جذبہ اے جڑیاں گلاں نے نا، اے وہ جھوٹ نے جڑے کوئی بندہ بھی ایتھے ڈائجسٹ نہیں کر پاندا۔ میں ملک نا صاحب میری بات ایسے سنیں گل عمر دا صاحب، سیاپا کرن لگے نے۔ عمر صاحب اللہ کو السلام حاضر علیکم ناظر، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی سب مسلمانوں کو۔ حاضر یہ ناظر جان کے کہتا ہوں، رانا صاحب ایک یہ منٹ، بتانا بھول گئے ہیں کہ جو جذبہ ہے وہ جگایا کس طرح جاتا ہے، جو ہے نا یار میں جنتوں جا رہا کا ہوں، یہ وعدہ کر تنقید کے، کرنی ہے تو رہنے دیں۔ جنتوں کا نہیں ساری بات سنو گے، جی آپ جا رہے ہیں تو وہ میں چپ ہو جاتی ہوں، پھر جا رہے ہیں تو ساری بات بتائیں نا جی، آپ کے مولوی جو بکسا لے ایک کے منٹ جی ساری گھر گھر بات خراب بتائیں نا ہوتے جی۔ ہیں، میری میں بات بیت سنیں۔ الفتوح میں آگ لگ گئی، انشورنس کلیم کی جماعت احمدیہ نے انشورنس کلیم کی، کیونکہ یو کے میں کوئی بھی ایسی بلڈنگ نہیں ہوتی جس کی جو انشورڈ نہ ہو، انشورنس کلیم کی، پھر گھر گھر جا کے کہا کہ جو ہے نا اس کے لیے مرمت کے لیے پیسے دو۔ اب اچھا میرے گھر میں 6 افراد تھے، سب نے 2,000 پاؤنڈ دیا، ٹھیک ہے نا، 12,000 پاؤنڈ ایک گھر سے لیا، میں نہیں دے رہی تھی،
मुझे कहते हैं देखो जी अब तुम्हारे बहन भाइयों का जज्बा देखो, अपनी वालदा का जज्बा देखो, तुम क्यों पीछे रहना चाहती हो, तुम्हें जन्नत नहीं चाहिए, तुम्हें ये नहीं चाहिए, तुम्हें अपना नाम नहीं चाहिए। फिर रब्वा में जो एक इनकी बिल्डिंग है उसके ऊपर चंदे जिन्होंने ज्यादा दिए हुए ना, उसका पूरा नाम लिखा हुआ है। खलीफा साहब बकायदा तौर पे उनके लिए दुआएं करते हैं जो चंदा ज्यादा देते हैं। फिर मुझे भी मजबूरी में देना पड़ा जी, मुझे भी 2000 पाउंड देना पड़ा। एक एक बात कर लेते हैं, एक एक बात कर चलें लेते हैं। ठीक है आपकी आपकी बात आ गई है मेरी राणा साहब। बात सुने। आप ये कह रही हैं कि आपने 2000 पाउंड दिया है, ठीक है। अब आप किस उसके बाद आपको ये अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने इंश्योरेंस भी लिया आपके ख्याल के मुताबिक और आपसे पैसे भी ले लिए, ये तो निजाम आप करप्ट हो गए। तो आप कौन से निजाम में गई हैं जहां मौलवी मस्जिद में स्पीकर में कि उसको चंदा छोड़ दे, मांगते किस हैं? निजाम में गई है? या ये करप्शन बस मौजूद में है कि बैठ के इंश्योरेंस चंदा भी मांगते क्लेम हैं? कर ली और लोग कोई भी ये निजाम बात ठीक चंदे है कि इंश्योरेंस भी क्लेम कर ली इनको और क्या लोगों पता, से भी ये तो पैसे हवा ले। में बात है, क्या सबूत है इसके? क्या? राना राशिद साहब, मैं यूके में रहते हुए ना मुझे 19 साल हो गए हैं। हर बिल्डिंग जो है इंश्योर्ड होती है। और आप कह रहे हैं कि इतनी बड़ी जो मस्जिद आप लोगों ने बनाई हुई है, जो भी मैं सही मस्जिद ही बोल रही हूँ इस टाइम तो कहना दिल नहीं हाँ, मैं करता, बताता जो हूँ। आपने मिशनरी हाउस बनाया हुआ है जी, उसकी इंश्योरेंस आपने नहीं ली। आप मुझे इधर बात कर दें कि उसकी इंश्योरेंस नहीं हो, अच्छा, कोई ठीक है। किसी को भी पूछ ले। यूके बात में कर एक लेते हैं ना। फ्लैट भी जो होता है ना, एक फ्लैट होता है वो भी मैं समझता इंश्योरेंस के हूँ, बगैर नहीं होती। मुझे पता है, हाँ ठीक जी, है, मेरी बात हाँ। सुनो। तो जब वो इंश्योरेंस क्लेम की, फिर लोगों के पास चले गए ओके, मैं और बताता घर हूँ, घर जाके ये तहरीक स्टार्ट कर दी। डबल मुनाफा। कोई मसला नहीं, मुनाफा नहीं होता। मैं बताता हूँ आपको, जब इंश्योरेंस होती है और जल गई ना, आप कह रहे हैं, जब उसको दोबारा बनाना है ना, तो इंश्योरेंस जो होती है वो उतने पैसे देती है जो कि उसमें जो चीज मौजूद होती है। जब एक चीज होगी ना, जब उसको दोबारा कंस्ट्रक्ट करना है, तो बाज़ औक़ात हो सकता है वो 10 साल पहले बनी हो, 20 साल पहले बनी हो, तो प्लान ये हो जाता है कि अब हम इसको वसी कर लें। अब क्योंकि ये गिर तो गई है, तो अब इसको हम वसी कर लें। तो उस वसातत के लिए उसके पैसे इंश्योरेंस नहीं देती, तो वो एडिशंस करने के लिए इसमें क्या बुरी बात है, और पैसे मांग लिए, इसमें क्या ये ऐसी तो बात आप ये है? बात कर रहे हैं, देने किसी का वाले देते नोकिया हैं, खर्च करने वाले करते हैं। किसी का नोकिया 73 है, उसने उस पे इंश्योरेंस ली हुई है। फिर जब उसको इंश्योरेंस क्लेम करे तो उसका दिल करे मैं एप्पल आईफोन 17 प्रो मैक्स ले लेता हूँ। ये तो फिर आपकी क्यों कि अच्छा, अब आप ये सोचें कि उन्होंने ये बात की क्यों, उन्होंने वुसअत पैदा क्यों की? क्योंकि उनके पास इतना पैसा आ गया लोगों को बेवकूफ बना के और उनको जन्नतें बेच के, तो उन्होंने कहा अब तो हमारे पास इतना ज्यादा आ गया है, इतना ज्यादा आ गया है कि आप इसको वुसअत में कर दो जी, मेरी बात आप सुने, इसको मेरे पास एक्सटेंड नहीं कर आते, दो। मैं जब नहीं बजट हो तो नहीं देता, वो मार देते हैं। नहीं राशिद राणा साहब, आप सच बात बताएं, आप ये बात ना कहें कि जज्बा बहुत है। आप ये बात बताएं, नहीं, जज्बा तो खलीफा साहब के पास जज्बा नहीं है। आज ऐलान कर देना, अभी जुम्मा आ रहा है, मेरी बात सुनिए, जुम्मा आ रहा है ना, एमटीए पे जाके जज्बा दिखाएं कहीं जिसने। अच्छा मेरा चैलेंज है। अच्छा राशिद राणा साहब एक मिनट रुकें, मुझे ऊपर ना आप मेरे साथ आप ऊपर ना पर्सनल कमेंट जो मर्जी करें, मुझे एक टके का फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? नहीं कर ले, मुझे नहीं। अगर आप लोग अच्छा मैं आपको बताती हूँ ना, अगर आपको अपने जज्बे के ऊपर इतना गुमान है ना, उसको चेक करने का तरीका ये है, आज खलीफा साहब खुतबे में एमटीए के ऊपर बैठ के ये कह दें कि जो चंदा देना चाहता है वो दे, जो नहीं देना चाहता वो बिल्कुल ना दे। मैं देखती हूँ कि कौन बंदा चंदा देता है। नहीं, मैं देखती हूँ कि चंदा कौन देता है। आप लोगों की गर्दनें काट के चंदा देते हैं, जलील करते हैं उनको, तो उसके बाद आप कह रहे हैं जी हर बंदा खुशी से देता है। मुजाहिद साहब मेरी बात सुन ले, मेरा जवाब सुन ले। मैं भी ऐसा समझता था पहले, मेरे ज़हन में ऐसी बात थी। सुन ले, मेरे जवाब सुन ले, एक मिनट आमिर साहब, सुन ले मेरी बात। शुरू में मेरे ज़हन में भी ऐसी चीज थी, यार ये आ जाते हैं, तंग करते हैं, मेरे ज़हन में भी ये सवाल आता था, यकीन करो आता था। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, मैं अपने मतलब बात का ओहदेदार बार कॉल करने, ईमेल आ जाने, ये अब इतना लिखवा दो, होता था। यकीन करें जब मैंने खुद काम किया ना, मुझे एक सुन ले मेरी बात पूरी सुन ले, मुझे खुद फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करना हुआ। मेरी जो पहली ड्यूटी लगी ना वो बजटिंग पे थी। यकीन करें मैं आपको हाजिर नाजिर जानकर कसम उठा के कहता हूँ, मैंने कॉल्स करनी शुरू की, 10 में से 7 to 8 लोग खुशी से बजट लिखवाते थे, पढ़ाते थे।
ایک یا دو لوگ ایسے اچھا، ایک ہوتے تھے منٹ، جو بہانا کرتے تھے. اسی بات سن لیں کی بات تصدیق میری، ہم ملک صاحب سے کر لیتے ہیں، بات ملک سن لیں صاحب سے میری، تصدیق بات کر سن لیتے لیں. ہیں. اگر آپ جواب نہیں دینا میں ہم چلا آپ جاتا کی ہوں، آپ بات یک پر طرفہ بات کر لیں. نہیں نہیں مجھے کریں لیکن لیٹ آپ می کی بات فنش مائی، میری بات انبلیویبل تو ہے کر نا. لینے دینا. جتنا سوال کریں کی کریں جواب تو بات سن لینا پورا. کریں بات. جو مجاہدہ صاحبہ یا اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں کمیونٹیز میں جو کہتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے ہماری، اور میں آپ کو یقین کرو میں نے خود مثالیں دیکھی ہیں، جو لوگ آگے بڑھ کے دیتے ہیں نا ان کو اللہ تعالیٰ کوئی کمی نہیں چھوڑتا. جیسے عالی شان محلوں میں 1974 میں رہتے ہیں آپ لوگوں نے اور کہا آپ جی یہ بیچ میں کاٹ 1974 میں بیچ میں کاٹ جن دیتی جن ہیں. کے گھر جلے وہ ملینئرز بن گئے، ارب پتی کھرب پتی مل گئے، تو مجھے یار تو یہ اب تک کیا ایک طریقہ بندہ ہے نہیں، عمر صاحب، یہ کوئی ایک طریقہ بات نہیں، ایک بندہ نہیں مجھے ملا. عمر صاحب یہ کوئی طریقہ بات کرنے اچھا کا؟ چلیں آپ کی بات بات نہیں آ کرنے گئی ہے. اب دیتے. ملک صاحب سے ایک منٹ بات پوچھنا. ملک نہیں صاحب یہ نہیں بات ملک ٹھیک صاحب سے ہے نہیں، میری بات کہ ابھی لوگوں میں کمپلیٹ نہیں ہوئی. جذبہ ہے میری اور بات لوگ خود کمپلیٹ نہیں بڑھا ہوئی کے ابھی. بتاتے ہیں چندہ دینے کے لیے. ایک منٹ ملک صاحب سے میں جا رہا پوائنٹ ہوں، خدا حافظ. پھر آپ نے اب یک طرفہ کرنی ہے، اگر دوسری طرح کا پوائنٹ یار نہیں سننا یک تو پھر طرفہ کیا نہیں ہے. فائدہ؟ آپ کا پوائنٹ کتنا لمبا سنا بھائی آپ؟ نہیں لمبا نہیں سن رہا، میں آپ کو خود بتا رہا ہوں اپنا جو ان سائڈ میں نے کام کیا ہے، میں نے لوگوں کا جذبہ دیکھا ہے، اور میں آپ کو یہ بات وثوق سے کہتا ہوں جو لوگ دیتے ہیں ان کو کمی نہیں ہوتی. جو روتے ہیں نا، آپ جو نے کیلے روتے نے ہیں، جذبہ دیکھا اور جو کسی نے روتے ہیں نا، جذبہ جو نہیں روتے دیکھا. ہیں ان کو کمی رہتی ہے. جو جذبہ آپ نے دیکھا ہے کیا ملک صاحب آپ نے بھی دیکھا ہے وہ جذبہ کہ لوگ خود لگاتے ہیں ہو لکھاتے ہیں سکتا بڑھ نہ بڑھ کے. دیکھا ہوگا، یہ نہیں پتا ان کو. میں جا رہا ہوں، خدا حافظ. مطلب یہ مجاہدہ صاحب سے بات نہیں ہو یہ سکتی. غلط بیانی کیوں آپ کرتے ہیں یار؟ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ رانا صاحب آخر مرنا ہے، آخر خدا کے پاس جانا ہے. مربی جھوٹ مت بولو، خدا کے پاس جانا ہے، جی وہاں پیدل بھی جانا ہے. انوسنٹ اسٹرینجر عمر صاحب. بھائی ایک منٹ. عمر بھائی وہ وسیم جو ہے لندن والے بھائی، وسیم بھائی، ان کی والدہ صاحبہ کی طبیعت خراب ہے، وہ دعا کے لیے انہوں نے درخواست اللہ کی. تعالیٰ ان کی والدہ کو اللہ تعالیٰ ان کی صحت کاملہ عطا فرمائے. کاملہ عطا فرمائے. آمین. بہت دعائیں جی، اللہ مہربانی فرمائے. جی ان کو انوسنٹ اسٹرینجر صاحب. اور یہ عامر بھائی میں نا ذرا جو ہے نا، ویسے تو میں نیچے ہی بیٹھ کے سنتی ہوں آپ کو گھنٹوں، لیکن ابھی میں اوپر یہ آئی تھی کہ یہ جذبے کی بات کریں نا، یہ جذبہ نہیں ہے. یہ اب میں اپنی آپ کو آپ بیتی بتا رہی ہوں نا، یہ اپنی آپ بیتی بتا رہے تھے، میں اپنی آپ کو آپ بیتی بتا رہی ہوں. میں 2000 پاؤنڈ نہیں دینا چاہتی تھی، مجھے اتنا مجبور کیا گیا. اور جسے کہتے ہیں نا وہ آپ کو ابھی میں نے ان سے یہ سوال نہیں پوچھا، مجھے کوئی ایک یتیم خانہ دکھا دیں آپ. جماعت جو یتیم خانہ چلا رہی ہے مجھے بتائیں، کون سا ایسا ادارہ چلا رہی ہے جہاں یتیموں کی تعلیم کو آگے اگر والد نہ رہے تو اس کی یتیموں کی جو تعلیم ہے وہ روکنی نہ پڑے، اس کو پیسے دے رہی ہے جماعت. کتنی بیواؤں کی وہ مدد کر رہی ہے، کفالت کر رہی ہے. کتنی بچیوں کی شادی کروا رہی ہیں. اب شادی کروانے کے لیے بھی ڈرامہ انہوں نے کیا کیا، مریم فنڈ کھول دیا اور پھر اس کی تحریک مانگنے کا بھی نا. ابھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بھی تو میں نے بہت ساری باتیں نہیں کی. وہ جو فقیر ہوتا ہے نا، 10 فقیر کھڑے کر لو، وہ فقیر دیتا ہے انسان اسی کو ہی ہے جو کہ اچھے طریقے سے مانگتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب مانگنے کا طریقہ کیا ہے جی، کہ اب جس کے بچے کی یا بچی کی شادی نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، اور ان کی شاید رشتے نہیں ہو رہے جماعت میں جی، کچھ نہیں ہو رہا، تو جی آپ اس میں ڈالیں، پیسہ دیں. آپ اس کی مریم فنڈ میں پیسہ دینے کی برکت سے آپ کے بچوں کی شادی ہوں گی. ٹھیک ہے، میری ماں نے کتنی دفعہ دیا ہے، میری والدہ نے. ٹھیک ہے، یہ جو ان کی ڈرامے بازی ہے نا، یہ ایسے کو ٹرینڈ بھکاری اور فقیر ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ ان کو جو طریقہ جو مانگنے کا سکھایا گیا ہے نا مرزا صاحب کی طرف سے، اس کا یہ سارا کا سارا مسئلہ ہے جی. باقی میں محتاط طریقے سے بات کرتی ہوں، مجھے پتہ ہے میری باتیں کوئی اتنی اچھی نہیں لگتی، میری باتیں لوگوں کو. جزاک اللہ. یہ ہے کہ آپ بات جی صحیح ٹھیک کریں ہے، لیکن اس کے لیے صرف الفاظ کا چناؤ اچھا ہو جائے. ملک جی صاحب یہ ٹھیک ہے جی. جذبہ ہے لوگوں میں، لوگ بڑا چڑھا کے کہتے ہیں 10,000 نہیں 15,000 لکھو جی، میرا چندہ لکھو جی. 10,000 نہیں 15,000 لکھو. ملک صاحب موجود ہو؟ میرا خیال ہے مائک کسی تھوڑا کال میوٹ. شال پہ. جی السلام نہیں علیکم مائک میوٹ ہے ورحمۃ ملک اللہ صاحب. وبرکاتہ. وعلیکم السلام جی اسٹرینجر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ملک صاحب کیا حال چال ہے آپ کا؟ شکر الحمدللہ، اللہ کا بڑا ہی شکر ہے. بڑے ملک صاحب کٹھے ہوئے ہیں ادھر، اللہ خیر کرے. آپ بڑے عرصے بعد نظر آئے ہیں، ویسے بڑے عرصے بعد. فاروقی صاحب ہے نا آپ؟ جی 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 جی. ہاں، میں اکثر سوچتا تھا کہ آپ کہاں چلے گئے. سر ہم تو آتے رہتے ہیں، آپ ہم جیسے ماڑے بندوں کو لفٹ ہی نہیں کراتے.
नहीं नहीं, बड़ा ही अरसा हो गया, कुछ साल हो गया आपसे हुसैन बात। कल आपकी तकरीर हुसैनी साहब की ब्रॉड पे भी सुनी थी, जो आप वो मेरा ख्याल है फरमा रहे थे, और सुनते रहते हैं आपको। अच्छा 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 अच्छा। आमिर भाई जानते हैं इनको, फारूकी साहब को? पहले पहले ही आते थे बहुत। मेरे जहन में नहीं। आपके जहन में फारूकी की आईडी पे लिखा होता था, कनाडा में होते हैं इधर मॉन्ट्रियल वाली साइड पे। आमिर भाई भी जानते हैं, आमिर भाई भूल गए हैं। हाँ, जहन से उतर गया होगा आपका नाम, माजरत में। मलिक साहब अपना अच्छा, वो जो बात जी जी राणा साहब ने यार दोनों पैर जोड़ के, तो जो राणा साहब ने गप छोड़ी है कि लोगों में इतना जज्बा है कि उनको कहें कि आपका $10,000 बनता है चंदा, या तो वो कहते नहीं नहीं 15,000 लिखो जी। मलिक साहब यार नेरी ने पाता राणा साहब ने। ये नॉर्वे में एक इन्होंने मस्जिद बनाई, उसमें घपला हो गया, फिर इन्होंने कहा नए चंदे दें। लोग बेचारे मैंने रोते हुए देखे हैं कि देखें हम यहाँ पे अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं कि उनका मकान कोई बना लें, मकान यहाँ इतने महंगे अपना बनाना पड़ता है, तो हम वो शुरू करते तो नई तहरीक आ जाती है। अब मस्जिद भी ऐसी बनाई जिसमें हजूर के लिए अपार्टमेंट अलहदा है, हजूर ने कभी आना या जाना उससे ना कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी हाल ये देखें कि लोग रोते हैं, उनसे ज़बरदस्ती चंदा लिया जाता है, कहे जी अच्छे से पैसे ला के पीछे फिर रहे हैं। हर बंदा, एक भी बंदा जिसको मैं देखूं कि उसने कभी अपनी सही इनकम नहीं लिखाई, क्योंकि ट्रेंड है जमात में कि आपने सही इनकम नहीं दिखानी, चंदा देना है वरना आपसे वो काटेंगे। कोई चंदा देना नहीं चाहता, लेकिन ज़बरदस्ती लिया जाता है उनसे। अब जो जमात में मौजूद हैं और उनका इनसे ताल्लुक़ है, वो तो मजबूर है इसके लिए, वरना सेक्रेटरी माल आपको मस्जिद के दरवाजे में खड़ा हुआ नजर आएगा। चौहान साहब वो क्यों मौजूद है? वो कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, आपका बकाया नहीं आया। यानी पहली गल ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਈ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੀਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅਨਐਮਪਲਾਇਡ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਗਿਰ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਬਕਾਇਆ, 10 ਗੱਲ ਕਰ, ਡਬਲ ਲੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਹਾਂ, ਜਜ਼ਬਾ ਉਹਦੇ ਚ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਖ ਚੁਰਾ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਰਾਡ है। हाँ, राशिद ने नेर ही पा देता है। हम पैसे ले लेके फिर रहे होते जोड़ हैं। के छोड़। इतना झूठ है, क्यों, क्या जरूरत है इस तरह के झूठ बोलने की? कोई इज्जत बढ़ जाएगी इससे आप लोगों को? समझ नहीं आती कि इस तरह के झूठ, या हम सारी उम्र पैदा ही उस जमात में मैं हुआ, 50 साल तक मैं वहीं पे रहा हूँ, तो मुझे लोग आके बताएंगे नहीं जी तो नहीं पता, असल भी सानू नहीं पता तो किहनूं पता है? पोत रहे तो वाकफ है सारे। तो ये चंदा लेने के इनके मुख्तलिफ तरीके हैं। मुरब्बी घर पहुंच जाएगा आपके घर, एक खाना भी खाएगा बहुत अच्छा सा, क्योंकि आम खाना तो नहीं ना वो खाता था, मुरब्बी साहब हैं, और फिर उसके बाद वो आपसे चंदा भी लेके जाएगा। वो कहेगा आप चले अभी थोड़ी सी अदायगी कर दें। अब वो इतना आदमी दाढ़ी दूढ़ी वाला वो आपको इतना मजबूर कर रहा है, आपके पास नहीं भी पैसे तो आपने बच्चे के पेट काट के उसको दे देने हैं, क्योंकि वो आपको मजबूर कर रहा है। ये इनका हाल है। ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਅਗਲਾ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਕਾਇਆ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖਲੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਭਾਵੇਂ ਚਨਾ ਜੀ ਟੂਮਾ ਵੇਚਾਂ। ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨਾਂ ਦਹਿੰਦਗਾਨ ਦੀ ਲਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਹਿਰਿਸਤ, ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਆਪ ਬਕਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਸਟ ਦੇਖੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। नहीं, ये फारूकी साहब तो पैसे नहीं देते। फारूकी साहब देते हैं आप? मैं जी अल्हम्दुलिल्लाह हस्बे तौफीक देता हूँ, बिल्कुल देता हूँ, क्यों नहीं देता। फरूकी साहब तो पैसे ले लेके फिरते होंगे अपने के मेरे से, और ले चंदा। ये चौहान साहब जो फरमा रहे हैं, मैं तकरीबन पिछले 50 साल से रवा में रहने वाला हूँ, और मैंने आज तक रवा की आज किसी तक ये मस्जिद नहीं में आपने सुना होगा, रवा की किसी मस्जिद में लिस्ट लगी हुई ऐसी नहीं देखी। आज तक नहीं कनाडा देखी। में मैं 25 साल से रह रहा हूँ। 25 साल से मैं टोरंटो, कैलगरी और मॉन्ट्रियल, कॉर्नवाल, तकरीबन आधे कनाडा की मसाजिद
میں پھرا ہوں، میں نے آج تک کسی مسجد کے باہر ایسی لسٹ نہیں دیکھی. جی جی، وہ چوہان صاحب جس جماعت میں رہتے تھے نا وہ آسمانوں پر تھی، تو وہ چوہان میرے خیال چاند صاحب پر تھی وہ جماعت. چوہان صاحب اپنا جو بیان فرما رہے ہیں وہ اگر جی مجھے جی کوئی ثبوت بھیج دیں تو میں مان لوں گا اس بات کو. ہاں جی. اور یہی باتیں جو آپ ہے یہی ثبوت دے باتیں دیں جو ہے کہ مرزا مولوی مسرور صاحب کے سامنے ندا نے پیش نہیں کیا. یہی آپ باتیں جو ثبوت ہے دے دیں اس کا. مولوی محمد نہیں علی نہیں صاحب بھی کرتے نہیں، تھے. وہ یہی چھوڑے باتیں جو اس بات کا ثبوت دیں کہ لسٹ لٹکائی جاتی ہے جو نادہندگان ہیں ان کی. نہیں بالکل نہیں لٹکائی میں جاتی. دیتی ہوں لجنہ معاملہ جو ہے، میں اس کی گواہی دیتی ہوں کہ جو چوہان صاحب نے فرمایا ہے بالکل بالکل صحیح فرمایا ہے. ان کے ہاتھوں میں آپ کی لسٹ ہوتی ہے. جب جمعے کے وقت یا اجلاس میں جب بہت زیادہ رش ہوتا ہے اس کے درمیان ان کو پکار کے پوچھا جاتا ہے ادائیگی کب تک ہوگی. بالکل جو چوہان صاحب نے کہا بالکل ہی ایسا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ہاں جی بالکل اس طرح ہوتا ہے. اور آپ ان سے سوال یہ بھی ہے جھوٹ پہ کہ آپ مبنی مجھے اور یہ بتا مبالغہ دیں کہ وہ انسان الیکشن میں کھڑا ہو رہی کر سکتا ہے رہی جس ہیں کا یہ چندہ محترمہ. کلیئر نہ ہو، نہیں جس کا اب چندہ آپ کلیئر اگر نہ کوئی ہو اس کو ہاں ہاں ایک منٹ الیکشن میں ٹھہریں، حصہ لے سکتے ہیں. جی 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 ایک منٹ رکیں. ہو سکتا ہے کہ اب آپ سب کو یہ کہیں کہ سارے جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کے لیے کسی نے کوئی پہلے سے وہاں پر فوٹو نہیں کھینچی، ویڈیو نہیں بنائی ہوئی، لیکن گواہی آ گئی کہ وہاں پر لسٹ لگتی ہے. ملک صاحب ایک باری مائک کھولو. ملک صاحب تہاڈی بھی گواہی دی لوڑ ہے. لسٹ چھپدی ہے جڑے نادہندگان نے بقایا جات جنہاں نال ہوندے نے. تلت زور ملک صاحب ابھی یہ مائک بھی کہہ اٹھو. رہے تھے کہ ہر دفعہ فہرست منگائی جاتی ہے کہ رمضان شروع ہوتا ہے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ اپنے بقائے دے دیں، حضور کے سامنے فہرست پیش کی جائے گی اور آخری دعا میں، تو لوگوں کو ہر وقت یہ اس کو یاد دلایا جاتا ہے. مرزائی اچھا ایسے پھر ایک کہتے ہیں میں نے تو آج تک نہیں سنا. نہیں ملک صاحب اپنا چوہان صاحب ایک منٹ رکیں. ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے انوسینٹ اسٹرینجر صاحب، یہ بتائیں کہ جو بندہ نادہندہ ہوتا ہے جب الیکشن ہوتا ہے تو اس کو اٹھا دیا جاتا ہے وہاں سے کہ آپ کے بقایا جاتا ہے تو آپ حصہ نہیں لے سکتے. یہ بات ٹھیک ہے؟ نہیں یہ بھی جھوٹ ہے. اٹھایا نہیں جاتا، بلکہ وہاں جو نظام ہے اس نظام کے تحت جب اطلاع کی جاتی ہے تو صرف ان لوگوں کو اطلاع کی جاتی ہے جن لوگوں کا بقایا نہیں ہوتا، جو اپنے چندہ باقاعدہ دے رہے ہوتے ہیں ان کو اطلاع کی جاتی ہے، اور جو بقایا دار ہوتے ہیں ان کو آلریڈی پتہ ہوتا ہے، وہ مسجد میں آتے ہی نہیں ہیں. تو جو نہیں آتے تو ان کو لوگوں کو پتہ نہیں لگ جاتا کہ یہ بندہ جو حصہ نہیں لے رہا اسی وجہ سے نہیں لے رہا، اس کے بقایا جاتے ہیں. آبویسلی ظاہر ہے کوئی ہاں بھی وجہ تو ہو پھر سکتی ہے. لسٹ اور کوئی دروازے پہ آویزاں کرنی ہے، پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بندے کو اس لیے یہ پارٹیسپیٹ دو نہیں کرنے مختلف دے رہے. عامر بھائی میں خود اس کا گواہ ہوں. عامر بھائی یہ الیکشن دو جب ہوتا مختلف ہے نا، باتیں ہیں نا یہ ان کے جو آپ درست کر رہے بات ہیں. نہیں ہے. پہلے سے اطلاع دی بھائی جمعے کے بعد الیکشن ہمیشہ ہوتا ہے، جمعے کے بعد، کیونکہ وہاں زیادہ تر لوگ آئے ہوتے ہیں اس وقت. تو وہ ہاں یہ اس وقت جب الیکشن ہو رہا ہوتا ہے نا، اب جی ہم نے انتخاب کرنا ہے، نادہندگان ایک طرف ہو جائے. وہ تہاڈے سامنے بیٹھے تھے نادہندگان علیحدہ لائن دے وچ. لو جی شرمندگی سے چلے جاتے ہیں، وہ شرمندگی سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. ساری زندگی میں نے خواتین کو ادھر پیچھے سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے مسجد سے کہ جن کے چندے کلیئر نہیں ہوتے. اب وہ ادھر بیٹھ کے تمغہ لیں سے کہ اور جی عامر سارو بھائی دنیا میں 6 کریں. مہینے اور 6 مہینے کا ٹائم ہے کہ 6 مہینے سے زیادہ جو نادہندہ ہوتا ہے نا وہ فاروقی صاحب انتخاب میری میں بات حصہ سنیں. نہیں لے سکتا. دیکھیں یہاں پر کچھ میرے محترم یہاں پر کچھ بھی نہیں ہو رہا. بندے کو بولنا سچ چاہیے. یہ دیکھیں جمعے کے بعد الیکشن ہوتا ہے، وہاں نہیں پر بات غلط ہے، جمعے نادہندگان کے کو بعد اٹھا نہیں دیا ہوتا. جاتا ہے. ہر یہ نظام ملک میں صاحب نے نہیں ملک صاحب نے بھی مجھے بتایا. ملک صاحب آپ مائک میوٹ کسی وجہ سے کیا ہوا، ان کو پتہ نہیں آواز نہیں جا رہی ہر ہے. نظام میں ملک صاحب مختلف دن ہیں. آپ نے بھی یہی بات بتائی ہے، جمعے کا نادہندگان دن کو جو وہاں ہے وہ سے ایک ورکنگ نکالا دن جاتا ہے. عامر بھائی جمعے کا دن ہے جو ہے وہ ایک ورکنگ دن ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں جمعے پہ اتنے زیادہ لوگ نہیں آتے جمعہ پڑھنے. انتخاب جب بھی ہوتا ہے کسی آف ڈے میں وہ رکھتے ہیں تاکہ میکسیمم لوگ جو ہیں وہ انتخاب میں حاضر ہو سکیں. اور جب تک 75% سے زیادہ حاضری نہیں ہوتی اس وقت تک انتخاب نہیں ہوتا. یہ سب کہانیاں ہیں جو آپ بہرحال کو یہ سنائی بات جا تو رہی ہیں، یہ سب نہیں کہانیاں یہ ہیں جو آپ کو ملک سنائی صاحب نے جا رہی ہیں. ابھی ملک صاحب نے تو میرے محترم ملک صاحب نے تو پچھلے ملک ہفتے بیعت توڑی ہے. ملک صاحب نے بھی یہی بات مجھے بتائی ہے کہ بھائی وہاں پر جو نادہندگان ہیں ان اب کو ملک اٹھا صاحب دیا جاتا ہے اور وہ شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں. عامر بھائی ملک صاحب جو ہیں وہ چونکہ خود چندہ دے کے راضی نہیں ہوتے، راضی نہیں ہیں، تو اس وجہ سے
وہ اسی طرح کی باتیں کریں گے نا. ایک بندہ جس نے اس وجہ سے جماعت چھوڑ دیا ہے کہ اس کو پیسے دینے پڑتے ہیں، اب وہ باتیں آپ سے کس طرح کی کرے گا؟ اسی طرح کی کرے گا نا. اور آپ جو باقیوں کے دلوں کا پتہ ہے آپ کو. یہ بات نہیں دیکھیں ہے. ایک چھوٹی سی بات بتا دوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جھوٹوں پر خدا کی لعنت. میں بولوں، آپ بولے یا کوئی بھی بولے، تو میں قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر میں نے اس وجہ سے جماعت چھوڑی ہے، میں جتنا چندہ آپ کو دیتا ہوں اس سے 2 گنا زیادہ میں باہر لوگوں کو ہر مہینے دیتا ہوں، اپنے رشتہ داروں کو، ہمسایوں کو، رائٹ لیفٹ لوگوں کو. میں نے کسی کو بتانا لی ہے، لیکن آپ جھوٹ بولے، دجل اور بےایمانی، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہوتی. میں قرآن کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں نے انتظامی معاملات میں بہت ساری خرابیاں دیکھی ہیں. میں وہ آج نہیں کہیں، میں اپنے جو میرے عہدیدار ہیں انہیں میں ریمائنڈ کراتا رہوں کہ یہ غلط ہے، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، یہ دیکھو، یہ دیکھو. لیکن آپ کو اثر ہی کوئی نہیں ہے. آپ نے اس کو سیاسی جماعت بنا لی ہے کہ ہم آ گئے ہیں، بس ہمارا جماعت پہ بڑا احسان ہے، ہماری جماعت ہے، کوئی آئے نہ آئے ہم کیا کریں. جو بہت سارے لوگ، اب میں اپنی براڈ لگاؤں گا اور بہت سارے ایم ڈی کو دعوت دوں گا جنہوں نے ایم ڈی چھوڑی ہے، اور ان کے اوپر قرآن کا حلف رکھ کر بتواؤں گا کہ انہوں نے ایم ڈی کیوں چھوڑی. انتظامی معاملات سے بہت زیادہ ایم ڈی نے انتظامی معاملات سے تنگ آ کر جماعت کو چھوڑا، لیکن ان کو کوئی پرواہ ہے؟ اسی ہاں نا، ساڑھے پیو دادا ایم ڈی سے اسی ایم ڈی ہیں، بس گالی ختم ہو. سیاسی جماعت بنا دی آپ نے اس کو. عامر نذیر صاحب، میرے متعلق آپ اچھی طرح جانتے ہیں، میں تو بڑا ایکٹیو تھا جماعت میں، نیشنل جنرل سیکرٹری میں رہا ہوں. میں نے جماعت اس لیے چھوڑی کہ مجھے چندہ دینا پڑتا تھا. آپ کو پتا ہے کہ میرے تو ان سے تھیولوجیکل اختلافات ہیں. بھئی یہ آپ مرزا صاحب کی تعلیم پہ نہیں ہے، میں نے تو اس وجہ سے چھوڑی. آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں نے چندہ کی وجہ سے، چندہ تو جہاں میں دوسری جماعت میں وہاں بھی دیتا ہوں. چندے کی وجہ سے نہیں چھوڑی. آپ کا نظام ہی اتنا خطرناک اور ظالمانہ ہے، اور وہ تھیولوجیکل جو ڈفرنس ہے مرزا صاحب کی تعلیم کو آپ چھوڑ چکے ہیں، اس وجہ سے میں نے چھوڑی. میں تو مرزا صاحب کو ماننے والا ہوں، اس وجہ سے میں نے چھوڑی، مجھے ہم چندہ نے جو دینا پڑ رہا تھا. اصل بات جو ہم نے کرنی تھی نا، وہ صرف یہ تھی کہ رانا راشد صاحب نے دونوں پاؤں جوڑ کے کمپیوٹر کھول کے تو گپ چھوڑ دیا، اور کہتے ہیں کہ لوگوں میں اتنا جذبہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں 10,000 ہے، 15,000 لو یار، میرا 15,000 لکھو. یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے یار. عامر صاحب یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے. میں خود عینی شاہد ہوں. یہاں کارنوال میں مسجد خریدنی تھی تو پتہ نہیں کتنے بلین ڈالر کی تھے. وہ ایک ڈاکٹر تھے یہاں پہ نووا اسکوشیا میں، ایم ڈی ڈاکٹر تھے بیسڈ آن، تو انہوں نے کہا کہ میں اکیلے اس مسجد کی ساری پرائس پے کر دیتا ہوں. یہ اکیلی مسجد اس ایک آدمی نے خرید لی. بات مسجد کی ہم کر ہی نہیں رہے، ہم مسجد کی بات نہیں کر رہے، ਹੁਣ ਬਸ ہم ਕਰ چندے ਦਿਓ کی بات ਸਾਨੂੰ. کر رہے ہیں. ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦੇ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਤੁਸੀਂ. اسی تو ہونی تشریح. یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، یہ ایک مثال مولا ہے میری آنکھوں کے سامنے. ਭਾਈ ਜਾਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੇ. ਅਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕੰਮ ਟੁਰਿਆ. ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਉਨੀ ਇਸਤਾਦ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦ ਖਜੂਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਜਜ਼ਬਾ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ. ਹੁਣ ਉਹ بھی ایک شخصیت سی جماعت احمدیہ. بات سنیں سر، بات سنیں. وہ بھی ایک شخصیت تھی جس نے جب ربوہ میں سب سے بڑی مسجد بنوائی. سیٹھ محمد صدیق بانی صاحب، فضل عمر ہسپتال کے بہت سارے کمرے ان کے خرچ سے بنے ہوئے ہیں. زبیدہ بانی ونگ ان کے بیٹے نے اپنی والدہ کے نام پر بنوائی ہے، جو صرف خواتین کے لیے ہے. زچہ بچہ کا وہ سارا وہ معاملہ کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، لیڈیز ڈاکٹر ہیں اور سارا انتظام وہاں پہ ہے. اب یہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ یہ اسلامی تاریخ میں زیادہ خرچ کرنے والے بھی ہیں، انفاق فی سبیل اللہ، اور تھوڑے والے، جتنی جس کی توفیق ہے وہ کرتا ہے. جذبہ سب کا ایک جیسا ہوتا ہے. ہم چیریٹی کی تو بات ہی نہیں کر رے. کسی نے مسجد کے نام جرمنی ہاسپٹل، میری گل سنو نا، جرمنی چ ایک بندے نے کلے نے مسجد بنواتی ہے، وہ ملینز ہوتے تھے لاگے نے. او بھائی مان لیں مندر بھی گے بنایا سی. پاکستان. پہلے بندے نے مندر بھی بنایا سی. اور ٹھہر جو اپنا چوہان صاحب، میرے ورگا بندہ انہیں 30 سال 3,000 بھی نہیں دیتا ہونا مسجداں نو.
ਚੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੰਦਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਪੂਰਾ ਮਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਦੇ ਲੋਕੀ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਮਾਤ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੀ ਤੇ ਨਾ, ਲਾਹਨਤ ਅਸੀਂ ਪਾਤੀ ਮੈਂ। ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਜਾਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਚਾਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਭੇਜਣਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲੇ। ਫਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਚੰਦੇ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਮਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ, ਵਕਫ ਜਦੀਦ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਐਨਾ ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਬਈ, ਐਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਵਕਫ ਜਦੀਦ ਦਾ ਐਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਪੂਰਾ ਜਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਿਨ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਐਨਾ ਸਾਡੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਖਰਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਰਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਮਦ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਕ ਪੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕੂਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਕੂਰੇਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਆਦਾਦੋ ਸ਼ੁਮਾਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਭਾਈਜਾਨ ਇਸ ਘੜੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਮਬਰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦ ਤੇ ਖਰਚੇ ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਡਿਟ ਜਨਰਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕਰਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਡਿਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਸੀਦਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਆਡਿਟ? ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਆਡਿਟ? ਹਕੂਮਤਾਂ ਕੋਲ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕੋਲ ਨੇ। ਪਬਲਿਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਗਲਤੀ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਲਸਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਬਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਸਿਰਫ ਜੀ अस्सलाम वालेकुम जी। ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸਭ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਤੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਿਰਫ ਦੱਸਣਾ ਇੰਨੇ ਕੱਟੇ ਸਾਬਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਰੀਖ ਤੇ ਥੋੜਾ ਐਮਦੀ ਰਹੇ, ਚਲੋ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਰੀਖ ਤੇ नहीं रहे एमडी। ये अतीक शाह साहब तो का मुझे पता है, ये हमारे मोहल्ले में रहते थे दारुल में, और इनकी जो चंदे की हालत होती थी वो मरीख में इस बात की डिस्कस की जरूरत नहीं है, कौन कितना देता कितना नहीं, उसका वो छोड़ दें उस बात को। अबे भाई साहब ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪਲਾਟ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੂੰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਂ ਪਲਾਟ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਬੜਾ ਬਦਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਲਾਟ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਲਾਟ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਮੂਸੀ ਸਰ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ ਪਲਾਟ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਮੂਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੀ ਜਮਾਤ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਪਲਾਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ। ਰਿਸਾਲਾ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਸੀਅਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਛੱਡੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ 1 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਟ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਲਾਟ ਫਾਈਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਭਾਈ ਮੋੜ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। आपके कितने पैसे जमात ने देने हैं? अतीक शाह साहब आपके पैसे कितने जमात ने देने हैं? इतने पैसे हैं उन्हें ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬੰਦਾ ਜਜ਼ਬੇ ਚ ਆ ਕੇ ਲਗਾ ਦੇਣ। ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵਸੀਅਤ ਵਿੱਚ? ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ, ਤੁਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਈਏ? ਅੱਛਾ ਉਹ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ? ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪਲਾਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਲਾਟ ਵਾਸਤੇ। ਕਬਰ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮਾ ਕਰਾਏ ਸੀ 6 ਫੁੱਟ ਬਾਈ 3 ਫੁੱਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਪਲਾਟ 6 ਫੁੱਟ ਬਾਈ 3 ਫੁੱਟ ਦਾ ਪਲਾਟ, ਇਹ ਤੇ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਫੱਟਾ ਲਾਣਾ ਸੀ? यार वाटर मिर्जाई तो इतना अकल का कोरा है, वो कबर की बात कर रहे हैं जिसके पैसे देते थे।
सर मैंने इतना समझ कैसे आ हो रहे हो रही है तुम? सर। ਇਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਕਨਾਲ ਦਾ ਪਲਾਟ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਰਾ। 2 ਕਨਾਲ ਦਾ ਪਲਾਟ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲਾਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਨਾ ਵੱਡਾ ਪਲਾਟ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਹਾਥੀ ਖਿਆਲ ਦਾ ਹੈ ਬਣਿਆ 5% ਹੋਣਾ। ਸਾਰੀ ਫਿੱਟ ਹੋਈ। ਵਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੋ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜ਼ਰਾ ਪੈਸੇ ਹਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੀਕ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜੇ, ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਰਟਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਪਸ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਵਸੀਅਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 18-19 ਸਾਲ ਮੈਂ ਵਸੀਅਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ 18-19 ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ ਮੇਰੀ ਨਾ, 18 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਸਾਲਾਨਾ ਮਤਲਬ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਝੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 50,000 50,000 ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਖਾਤੇ 'ਚ। ਉਹ ਦਿਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਲਾਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਆਨਾ ਨਾ ਦੇ ਦਿਓ, 1 ਰੁਪਇਆ ਉੱਤੇ ਨਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਹਿਸਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇं। ਤੇ 18,000 ਰੁਪਏ 50 ਕਰੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਨੇ? 9 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ बनता है जी। वाटर मरजाई ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ, ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਲਾ ਕੇ ਦੇਗਾ। ਹਿਸਾਬ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਅੰਜੁਮਨ ਤੇਜ਼ ਹੈ। 9 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ बनता ਮੂੰਹ है ਤੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਆ 9 ਲੱਖ ਤੇ ਮਾਰੋ ਰੁਪਈਆ ਜੀ। ਯਾਰ 9 ਲੱਖ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੁਪਈਏ ਮਾਰੋ। ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਕੜ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਜੇ ਨਿਕਲ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪਲਾਟ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਛੱਡਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 9 ਪਲਾਟ ਲੱਖ ਦਾ। ਰੁਪਏ, ਉਹ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡੋ ਯਾਰ। ਫੜੋ ਮਾਰੋ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਯਾਰ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ अकाउंट ਕਰਦੇ ਹੋ भेजा। ਤੁਸੀਂ। मुंह तो बहुत मारो ही जो करोगे अफसोस चुप वाली पैसे यार। $2,500 बनते हैं। अभी आमिर नजीर साहब हुक्म करें, अभी देखे हम इधर 20 इकट्ठे कर देंगे। ਚਲੋ ਜੀ 2,500 ਵਾਟਰ बनते ਸਾਹਿਬ हैं। ਮਾਰੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੋ ਜੀ ਵਾਟਰ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ $27 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵਾ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਜ਼ਾਹਿਦ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਪਲਾਟ ਪੋਸਟਰ ਬੁੱਕ ਲਾਏ ਕਰਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਰਬਵੇ ਚ। ਮੁੰਨੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੁੰਨੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਵਸੀਅਤ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਮਾਤ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਚਲੋ। ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, 8 ਬਣਦਾ 8 ਦੇ ਦਿਓ, 6 ਬਣਦਾ 6, 15 ਬਣਦਾ 15 ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ। बिल्कुल ठीक, कहा तो मेरे बचपन के दोस्त ही ने। अच्छा ये सर इन्होंने बचपन में ही वसीयत कर दी थी। आपकी आवाज से मुझे लग रहा है कि आप 2 भाई जो थे उनमें से एक बात कर रहे हैं, ऐसी बात है ना? मेरी शादी तेरे खानदान की हुई है। फरूकी बात कर रहे हैं ना आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मुझे आपकी आवाज से समझ आ गई फरूकी साहब बात कर रहे हैं। आपसे मुलाकात भी हुई थी टोरंटो में, आपके वाले साहब जब आए थे। हाँ बिल्कुल हुई होगी, डेफिनेटली हुई होगी भाईजान। मुझे आपकी आवाज से पता चल गया कि फरूकी ब्रदर में से कोई एक बोल रहे हैं। ये तो यार आवाज से पहचान लेते हैं, इनसे बच के रहना पड़ेगा, ये बड़े खतरनाक बंदे हैं। बहरहाल शाह साहब आप जरा एक दफा मुझे राना जाहिद से पता कर लीजिए। फरूकी साहब मैंने अच्छी तरह जानते, फरूकी साहब साडे शरीफ बंदे सन। मुन्ने ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਰਾਣੇ ਜ਼ਾਹਿਦ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਗਾ। ਮਨਸੂਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਕਿ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੋ, ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਪਰ ਜਾ ਚੜਾਓ। 9 ਲੱਖ रुपया यानी कि 4,000 और $500। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਦੇ ਦਿਓ ਭਰਾਵੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ $4500 ਮਾਰ ਦਿਓ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੋ। सही गल है, बिल्कुल ठीक है, ठीक। ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੋ $4500 ਮਾਰ ਦਿਓ। $4500 ਮਾਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਕੀ ਤਰੀਕ ਹੈ? 26 ਅਪ੍ਰੈਲ। 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। $4500 ਹੁਣ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ देर ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਬਣੇ ਕਿ ਦੇ ਦੇਣ। चले फिर उसके बदले हमारे कुछ सवालों के जवाब दें। आपको इतना क्या चाह चढ़ा था कि आपने जनाब वसीयत करा दी? आपको अपनी ईमानी हालत का पता नहीं था? तरक्की हो रही सी, देखो मैं पहले नहीं सी वसीयत कराई, फिर मेरी ईमानी हालत तरक्की हुई, मैं वसीयत करा दी, फिर अल्लाह ताला ने मैंने होश अता फरमाई, मैं खोल के पढ़िया तो मैं कहो यार पता लग गया है। वो मैं क्या प्लाट भी वापस करो तो सारा कुछ अपने पैसे ना कर लो, ये तो सारा ही खुद करता है। खुद बाद जो पता लगा तो मैं क्या मेरा हिसाब कर दो। मैं बड़े बिल्ला मारने लगा। यानी कि आपने जमात का वक़्त ज़ाया किया, यानी कि आपने शरीफ लोगों का वक़्त ज़ाया किया है। कंजर खाना खोलने वाले शरीफ लोग। यार तारिक चौहान साहब, आप तो चुप ही रहा करें ना, आपकी तो अपनी जमात का कुछ पता शरीफ नहीं। कहाँ से तुम हो गए हो? तो कोई शराफत दिखाओ। मिर्जा महमूद कितने जाता ਤੁਹਾਡੀ है पेरिस में, क्या करने जाता है? ਤੁਹਾਡੇ तुम चंबा कहते साहब हो की शरीफ करन आए लोग। ने जर्मनी। मिस रूफो को लेके जाता है कादियान, किस लिए लेके जाता है? अच्छा आमिर साहब, नहीं, मैं ये आपसे एक बात करना चाह रहा हूँ। वैसे $4500 के अंदर जो जन्नत ये ले रहे थे, वो अगर आप ले लो तो सौदा महंगा नहीं है। 4500 दो, वही आप ले लो।
भाई मैंने वसीयत की भी नहीं है यूसुफी भाई, मैंने की भी वसीयत तो नहीं है आपने नहीं की, वसीयत। लेकिन जिस जन्नत के मकसद के लिए उन्होंने $4500 जमात को दिया है, तो वो मकसद आप ले लो। आपको तो पता है ना कि वो मकसद सही था। ये तो यूसुफी गुमराह हो साहब गए हैं। मुझे आमिर यूसुफी नजीर, साहब मैंने आमिर नजीर साहब को रोल मॉडल बनाया था। एक दफा इन्होंने कहा था मैं जन्नत ही जाऊंगा तो तू दोज़ख ही जाएगा। तो मैंने कहा यार अगर ये जन्नत में जा सकते हैं तो मैं तो पक्का ही जन्नत में जाऊंगा। उसके बाद मुझे वसीयत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यूसुफी साहब जी जी बड़ा जी सुनिया सी कि ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਅਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਫਰਾਡ ਨੇ, ਪਰ ਅਹਿਮਦੀ ਜਮਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਢੇਰ ਅੱਗੇ ਫਰਾਡ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪਲਾਟ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਲਾਟ ਅੱਗੇ ਫਾਈਲ ਦੇਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਫਾਈਲ ਵੇਚੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਜੋ ਗਿਆ ਸਭ ਮਰ ਗਿਆ ਨੇ। यार देखिए नहीं यार डॉक्टर कैसी साहब, मेरा बात है ख्याल है कि सौदा कर लेंगे। सौदा बहुत वाले का सौदा 4500 च जन्नत मिलती पई है यार। यार। मेरा नहीं आपको ख्याल पता है कि कि सौदा राना जायद ने इनके मुतालिक क्या कहा हुआ है? उनको छोड़े वो जो भी कहा है, लेकिन अभी आपके पास कितना अच्छा गोल्डन जी, चांस है। मैं $4500 में आपको जन्नत ਸੁਣ ਲਓ मिल ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯੂਸੁਫੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਭਾਈ ਵਾਰੀ ਰਾਣਾ ਜ਼ਾਇਦ ਨੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਲ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਤਬਾਰ ਤੇ ਚਲਾ ਦੇਗਾ ਜੱਟਾ ਸਾਹਿਬ। आपने कभी जमात की इफ्तारी अटेंड की है? चल ਮਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਮੁੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ आपको ਘਰ पता है कि आप किस कदर बदनाम है कि मेरी आप यार सुन किसी लो। भी इफ्तारी पे जहाँ भी गए हैं आप $200 का तो इफ्तारी डिनर कल्ले खा जाते थे। नहीं, पहले तो आपको ये पता ही नहीं है कि लाहौर के अंदर सबसे मशहूर इफ्तारी अतीक शाह करवाता है, उसके घर में आके जमात इफ्तारी करती थी। और जमात वाले कहते थे कि यार ऐसी इफ्तारी पूरी जमात में और कोई नहीं कराता। लाहौर में किधर आप इफ्तारी कराते थे भाई? लाहौर के तो हम रहने फ्राई वाले हैं। मच्छी फ्राई, मटन, हम लाहौर के रहने वाले हैं। आज तक अतीक शाह एक किसी बात का नाम आप नहीं हुंजा ब्लॉक पे आज चले, सुन लो मेरी गल, हुंजा ब्लॉक चले जाओ, हुंजा ब्लॉक से मेरी रिपोर्ट ले लो कि अतीक शाह की इफ्तारी पूरे हुंजा ब्लॉक से सब कुछ बेहतरीन है कि नहीं। पूरा कोई जमात जरा बंदा कवे ओदी मेरा गल करा दो ताकि मैं छितरा ना बनावा कि हाँ भाई गल है सही है। बात ये है कि इस पर तहकीक कर ली जाएगी और आपको जो आपका हक बनता है वो मिलना चाहिए। अर्ज करता है कि हुंजा ब्लॉक अलामा इकबाल टावर, मैं तुहानू पूरा एड्रेस दस रहा, उत्थों जाके पता कर लो। ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਜ਼ਾ ਬਲੌਕ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋ ਸਰ? ਕਿਸ ਸਨ में रहते थे ਹੁੰਜ਼ਾ ਬਲੌਕ आप? ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ 2000 ਇੱਥੇ ਆ 15 ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਹੁੰਜ਼ਾ ਬਲੌਕ ਹੀ ਸਾਂ। कौन से सन से लेके कौन से सन तक? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਣ ਲਓ ਜਨਾਬ 90 10 अकबरी स्टोर का पता है? अकबरी अकबरी स्टोर स्टोर मेरे घर के बिल्कुल पीछे, मतलब उसके साथ वाली गली जो है ना, वहाँ पे सीएनजी स्टेशन था, साहिल सीएनजी। अकबरी स्टोर दूसरी तरफ पे है, बिल्कुल उन है। दोनों के बीच वाली जो पहली गली है उसमें मेरा घर है, 7वां घर राइट साइड पे। अच्छा कौन सा आपको? अच्छा आपके कौन से बड़े मशहूर ओहदेदार आपके घर के पास ही रहते थे? मैं खुद ज़ईम इंसारुल्लाह, नायब ज़ईम इंसारुल्लाह, मेरे से बड़ा कौन मशहूर होगा? और नहीं सर, एक ज़ईम अंसारुल्लाह एक और होते थे, आर्किटेक्ट साहब। आर्किटेक्ट साहब? हाँ ज़ईम अंसारुल्लाह थे, आर्किटेक्ट साहब थे। आसफ ब्लॉक में ना होके, आसफ ब्लॉक नहीं नहीं, आपके हुंदा ब्लॉक में थे यार, अकबरी स्टोर के पीछे रहते थे। हाँ, वो एक बुजुर्ग थे, मुझे अब नाम उनका ज़हन में नहीं आ रहा, वो आर्किटेक्ट नहीं थे, वो तो बड़े बुजुर्ग बूढ़े से बेचारे, वो तो व्हील चेयर पे थे एक बुजुर्ग। और उनके घर नहीं में जाता नहीं, इतने बुजुर्ग नहीं थे यार, बड़े एक्टिव बंदे थे, बड़े गोरे चिट्टे एक्टिव बंदे थे। नासिर साहब ना, वो बूढ़े बुजुर्ग आदमी थे। नहीं 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 नहीं, चिट्टी मूछों वाले, चिट्टे अकबरी बाल, चिट्टी स्टोर मूछें। से एक गली छोड़ के एक गली सीधे हाथगार था उनका अंदर। नहीं, एक नासिर साहब है, एक वो डॉक्टर साहब थे, क्या उनका नाम है, जो बस होम्योपैथिक आप डॉक्टर रहते थे। वहीं पे ही थे, लेकिन बात ये है कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि जिस देख बंदे लो। की आप बात कर रहे हैं जो आर्किटेक्ट थे, वो नासिर साहब थे, सफेद मूछा वाले, सफेद बालों वाले, लेकिन वो बूढ़े थे बेचारे, व्हील चेयर पे चले गए थे। चले अभी आपको याद नहीं आ रहे, आ जाएंगे आपको याद। बहरहाल जो भी है कोई नहीं। नासिर आपको जमात ने क्या साहब जवाब आप दिया? इकबाल टाउन में रहते रहे हैं? इकबाल टाउन में मैं तो दस सकता है टमाटर साहब, मैं नायब ज़ईम इंसारुल्लाह और ज़ईम इंसारुल्लाह दोनों रहा वहाँ, उसको पता कर लो, मेरा तो पता लग जाएगा अतीक शाह कौन है। अच्छा, तो आपने उस जमाने में वसीयत की भी, फिर 19 साल वसीयत रखी, फिर उसके बाद जब आपका प्लॉट खुस गया तो आपने वसीयत पैसे कैसे वापस कर दो, प्लाट भी नहीं दे रहे, पैसे में की करना है, प्लाट देना जाके पैसे। अच्छा डॉक्टर आप भी इकबाल आप टाउन मनु में कब्जा रहते दे हैं? दो 6 फुट भी 3 की? फुट नहीं का। भाई मैं माल्टाउन में रहता था।
अच्छा अच्छा, मैं क्या, नहीं तो तुसी भी मेरे मामे हो फिर। अब मामू कह लें यार, अच्छी बात है, बड़े प्यार का रिश्ता है इसमें कौन यार सी- मेरा वाटर मेरा साहब ननिहाल वहाँ रहता ना इकबाल टाउन में, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ। वाटर अच्छा साहब 200 अच्छा 200 ਦੀ 300 ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। यार ਅਤੀਕ ये ਸ਼ਾਹ बंदा ਸਾਹਿਬ ਦੇ तीक ਮੂੰਹ शाह ਮੰਗੇ। इतना बदनाम है, ये यकीन माने कि 10 दिन रोजों के आखिरी में $2000 की इफ्तारी खा जाता था। ये इतना टब्बर लेकर आता है और मस्जिद पे हमला बोल देता है। ओ भाई, इसकी तरफ पैसे निकलते हैं जमात के। आमिर भाई जाने से पहले बताना, फिर हम प्रोग्राम ऑफ करेंगे। आ गए सैनी साहब, कोई नहीं। और दूसरी आ बात गए मलिक साहब, अगर कोई बंदा $10 ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ भी ਜ਼ਿਕਰ चंदा देता खैर हो ना, हो उसका रहा है। कभी इखराज नहीं होता। हैं? $10 चंदा देने वाले का भी इखराज नहीं होता। ये चौहान वर्गे जो होते हैं ना, ये $10 और $5 भी महीने के नहीं दे सकते। मैं क्या सैनी साहब आ गए? मतलब सनी इसका साहब मतलब आ गए आप ने, ये मान और रहे हैं ਤੁਹਾਡਾ कि ਹੀ शाह साहब ਜ਼ਿਕਰ, ने खुद जमात छोड़ी यूसी भाई एक मिनट, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਖੈਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। अच्छा अच्छा। ਤੁਹਾਡਾ उनका नजरिया है। लेकिन अभी वहाँ पे कुरानिस्ट इकट्ठे हैं सारे। यार ये कुरान से तो हमारी जान छुड़वा दो यार। एडी बोर कौम है जिसको पता नहीं 8 दिनों से कब्ज हुई हो, ऐसे सवाल पूछते रहते हैं यार लोग। बस ऐसे ही है। बहुत ही बोर। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਨ ਛੁਡਵਾ ਦਿਓ ਪੂਰਾ फिर कहने को पतिया आ गए मुंह से स्लीप ला के उसे कोई जान छुड़ा दो। वाटर साहब पक्के मुसलमान हो जाएंगे इंशाल्लाह। कल देख बड़ा शुगर लगा ना, कल बड़ा शुगर लगा ते कल ਉਹਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾ ਮਾਨੀ, ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਭਗਵਾਨ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਖੈਰ ਉਹ ਮਾਨੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਾਈ, ਕੋਈ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਪਤਾ ਐਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਲਮਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਐਡ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਾਈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਬਸਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ, ਕਿਵੇਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਸਾਬਰ ਸਬਰ ਸਾਡੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ 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 ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਜਾਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, चलो जी ਇਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਆਣੀ ਹੈ। आमिर नजीर साहब उधर चले गए हैं सनी साहब के पास। अय्यदुल्लाह ताला बिनस्र अज़ीज़, हाँ? ये बड़ा बहुत याद, जिन लोगों ने डबल टैप, आज 263.7 है और हमारी बरात 100 से भी ऊपर रही। जज़ाकल्लाह खैर जिन लोगों ने भी इसमें किया, खास तौर पे शाम साहब। ਬਚੇਗੇ ਫਿਰ हम दिनों तो बचेगे जाके कुरान स्तूप ਤੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੀਏ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਅਜੇ ਬੰਬਾਸਟਿਕ बैठा है, कल वैसे भी बोतल पी के आ गया सी। मलिक साहब, आपने मोनेटाइज नहीं कराया हुआ अपना अकाउंट? क्या होता है वो? पैसे मिलते हैं यार। आज इससे 273 पे आपके $273 बने होने थे। नहीं मोनेटाइज नहीं कराया वाटर भाई, पैसे पैसों का जरा रसूल दा मदरसा बनवा लो। मोनेटाइज कैसे कराते हैं? ये कोई तरीका बताते हैं, ये टिकटॉक के ऊपर ही वीडियोस है। चलो फिर देख लेंगे। हाँ जी, आप तो अकाउंटेंट है, खुद कुछ कर लें अपना बेहतरीन सा इंतजाम। वो इधर ही कोई इकट्ठे हो जाते हैं ना थोड़े बहुते, तो उसके मैं फूल खरीद के लामा साहब को मार देता हूँ। बहुत अच्छी बात है। यार ये जो अतीक शाह है ना, इसको मशवरा दें कि ये किसी जिन से टक्कर ना ले, नहीं तो इसकी बनियान और अंडरवेयर भी इसके उन्होंने ले जाने, उन्होंने अपना हिसाब इसकी तरफ निकाल देना। सही बात। अब ये देखिए जरा बातें कैसी कर रहा है यहाँ पे, इसके अपने पल्ले से निकल आने हैं पैसे। पता लगे उनको और प्लॉट खरीद के दे रहा है। हाँ तो ये है चक्कर। और चले फिर, चलिए सैनी साहब को शुगल मिला, सुनिए जरा। सर वहां पे ना 1 मिनट भी आजकल बात करने का मौका नहीं मिलता। कुछ बंदे हैं वो बहुत ज्यादा बोलते हैं, बम्बास्टिक बहुत ज्यादा बोलते हैं। और लेकिन आपकी एक तरफ दिन, से चुहान। एक दिन में आपसे बड़ा मुतासिर हुआ था। अच्छा, बड़ा। वो क्या जिस कर दिन दिया आपने सनी साहब से पूछा था कि आप मिर्जा साहब को सच्चा मानते हैं या झूठा मानते सैनी साहब फंस गए थे। उन्होंने बराड़ भी तो चला ली है ना भाई। सर उन्होंने हमारी कई दफा ना, बस आप लोगों को ना एक तो दावा पता नहीं क्यों नहीं मिलता उनकी किताबों से। नहीं, एक काम और करोगे, किसी दिन कश्मीरी ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਾਦੇ ਆਤੇ वाटर भाई। मैं फोन पे आपको यही कहना था। देखिए
कश्मीरी बहुत शानदार आदमी है, उसने अपने फिरके के मुतालिक एक बड़ी सच्ची बात बताई हुई है, और उसकी झूठ वजह बोलते से हैं। मेरा ना पूरा शियाइज्म जो है ना वो आपके हाथ पर आ जाता है। उसने मुझे बताया कि जनाब अली, हम ये जो 12 के 12 इमाम है ना, सारों में सारी नबियों की सिफात मानते हैं, ठीक वो है। झूठा है, वो शिया नहीं है, बना हुआ है शिया और है। ये जो समीर है ना, इसने कहा है जो हमारे हाजिर इमाम होते हैं ना इस्माइली की फिरके के, वो अस्सलाम पूरे के वालेकुम। पूरे तमाम अंबिया की सिफात रख कर हैं। लेकिन ये जो आपने उस दिन कुंडली डाली थी ना, ये बड़ी जबरदस्त कुंडली है। वो कुंडी डल गई थी। हुसैनी साहब चुप फंस गए। बड़ा तंग किया था उस दिन इंसानों ने मिल के, तो बस फिर कुंडी डालनी पड़ी थी। भाईजान बात पता है क्या है, अच्छा भला सारा सिस्टम चल रहा था, ये पता नहीं कहाँ से अस्सलाम वालेकुम। 1974 आ गया। अहमदियों की गैर अहमदियों में रिश्तेदारों में शादियां भी हो जाती थी, उनकी इधर हो जाया करती थी, अच्छा भला सुकून का मोहब्बत का माहौल था, तो ये सारा कुछ तबाह कर दिया इन्होंने पकड़ के 74 की कानून साजी करके। हमारी तो ऐसे अपने ही। कितने रिश्तेदार जो हैं वो गैर अहमदी भी हैं और अहमदी भी हैं, लेकिन फिर अब बहुत फासले हो गए हैं। अच्छा, हर कोई नीचे लिख रहा है ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रिंक एंड ड्राइव। पकड़ा गया। वो बड़ा शुक्ल पड़े सी। बड़ा शुगर लगा। ये शान भाई की वजह से हुआ ऐसा। ड्रिंक एंड ड्राइव। पूछा सी पींदे हो, उन्होंने क्या जी सर शान भाई जो है ना, इन्होंने एक बड़ा फार्मूला बता रहे थे एक ब्रॉड में बैठे कि पाकिस्तान चंद जंगे जो हारा है ना वो क्यों हारा, तो इन्होंने ऐसा जबरदस्त वहां पे बैठ के समझाया लोगों को, सब के सब इनके कायल हो गए। देख लो फिर, हाँ जी, माशाल्लाह इनके पास बहुत फार्मूला है, ये बड़े बांग्लादेश प्यारे लैदा आदमी। होने का, कश्मीर हाथ से चले जाने का, हर चीज का फार्मूला बड़ा बेहतरीन है इनके पास। हाँ, बहुत लाजवाब बंदे हैं। तो आप आ जाए फिर उधर आज चल जी कल इंशाल्लाह मिलते हैं। आओ शान भाई, आमिर साहब ओके भी जा रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। जज़ाक हमारा एक सिग्निफिकेंट है। क्या सिग्निफिकेंट है? हम कहते हैं कि ये जो बुक है, ये जो किताब है, ये उस मालिक, उस क्रिएटर की है जो आसमानों से भी बियॉन्ड है, जिसका 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 जो 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 इस आसमान से भी ऊपर है, ठीक है। तो हम सिर्फ एक सिग्निफिकेंट, एक साइन देते हैं, SIGN, साइन। हम सिर्फ साइन देते हैं कि ये जो है ये रेफरेंस है टूवर्ड उस क्रिएटर के जो इस यूनिवर्स का बनाने वाला है। तो मनीष भाई, हम जब कहते हैं आसमानी किताब है तो उससे मुराद ये होता है, उसका मतलब ये होता है कि ये अल्लाह ने जो लॉ भेजा है ये वो है। अब ये आया कैसे है? ये आया, ये कहीं लिखा हुआ नहीं आया है मनीष भाई। ये अल्लाह ने जो मैंने कहा नहीं था कि हम ईमान रखते हैं फरिश्तों पर, तो वो फरिश्ता अल्लाह से उस मैसेज को लेता है। किस तरह लेता है, कैसे लेता है, ये एक अलग बात है। वो एक कैसे होता है हमें मालूम नहीं है, वो उसके ऊपर हम अगर साइंटिफिकली बात करेंगे तो फिर हमें मेटाफिजिक्स में जाना पड़ेगा, तो वो सारी आइडियोलॉजी के ऊपर चीजें। तो अभी आप चूंकि बहुत छोटे हैं तो मैं आपको मेटाफिजिक्स में नहीं लेके जाना चाहता। तो वो अल्लाह से जो कोई मैसेज लेता है, फिर नीचे आके जो उसके बंदे हैं, जो उसके रसूल हैं, उन तक वो मैसेज देता है। फिर वो मैसेज सुनते हैं और फिर वो लोगों को बताते हैं, तो लोग फिर उसको लिख लेते हैं। और फिर जब वो लिख लेते हैं तो ये कुरान जो है ये अल्लाह की किताब, अल्लाह का वो लॉ है जो अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए हमारे नबी पर भेजा है। फिर नबी ने आगे लोगों को बताया तो लोगों ने फिर लिखा, फिर इसको समराइज करके एक जगह पर इकट्ठा किया गया। तो आज भी अगर आप जितनी भी वर्ड के, जितना वर्ड है पूरी दुनिया के कुरान उठा के देखेंगे ना, जितने भी कुरान है, तो उसमें आपको कोई एक वर्ड, एक सिंगल वर्ड भी आपको चेंज नहीं मिलेगा किसी भी कुरान में। ये चैलेंज है, एक कुरान का चैलेंज है। इस किताब को 1400 साल हो गए मनीष भाई, एक वर्ड भी मैं आपको गीता में भी दिखा दूंगा, मैं आप मुझे जिधर कहेंगे मैं आपको चेंजिंग दिखाऊंगा कि ये चेंजिंग्स हैं। लेकिन कुरान 1400 साल में, जो 1400 साल पहले था वो वाला भी अब ले लो और अभी वाला भी ले लो, एक वर्ड का भी फर्क नहीं आएगा आपको उसमें। और ये कुरान का चैलेंज भी है। कुरान कहता है कि जाओ ढूंढो मेरे अंदर मिस्टेक, कोई एक ढूंढ के लाओ। कोई बंदा उसमें मिस्टेक नहीं ढूंढ के लाता। मतलब आपको भी, आप एज अ ब्रदर हैं, आप भाई हैं, आपका दिल करता है आप जाके ओपनली पूरे कुरान में से कहीं से भी कोई मिस्टेक निकाल के लाओ। हम मतलब ये कुरान का चैलेंज है, तो हम जो है आपके सामने बैठे हैं, आपको बयान करेंगे उसके बारे में। जी समझ में आया मनीष थैंक्स, भाई? मैं कल आऊंगा। ठीक है, ठीक है मनीष भाई, गुड नाइट, बाय। गुड नाइट यार। मनीष दोस्ती पक्का वाला है कि कच्चा वाला है? पक्का वाला है, आऊंगा कल।
देखते हैं फिर मनीष आता है कि नहीं आता, चेक करते हैं कि कैसी कैसी कमिटमेंट करता है मनीष। जी चलो ठीक है मनीष, बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू। हाँ जी कोई तो है जो नहीं। जी साहिल भाई। आप वैस भाई अभी आपके मुंह से निकला ही है कि आपका किसी से बात करने को दिल चाह रहा है। हाँ जी, लेकिन वो उसमें बहुत छोटा था ना, वो बच्चा है बिल्कुल, उसके साथ थोड़ी सी वो, अगर ये इसका मजा आता है मेटाफिजिक्स के ऊपर बात करने में ना, तो वो थोड़ा भी बच्चा है तो आज आपकी अजीम भट्ट साहब से ना बात करवाई जाए खत्म नबूवत पे। मैनू माफी दे दो, मैं साल भाई मुझे आप गाली निकाल लें, मुझे कुछ और कर लें, लेकिन ये ना करें यार। नहीं अजीम भट्ट साहब गाली नहीं वो निकालते। नहीं मैं आपको कह रहा हूँ, आप मुझे दे दें वैसे। मैं आपको पहले बताता हूँ, मेरी बात सुनिए। वलाकिन वलाकिन ये जो लाकिन की जो रब्त है आयत से वो पहले और भट्ट आयत के साहब बाद, बात सुन ले, अगर भट्ट साहब का जो मफहूम है ना उसमें भट्ट साहब लाकिन का रबत साबित ही नहीं कर सकते। वैस भाई मेरा ये चैलेंज है। अच्छा जी, हाँ तो मैं कहता हूँ आपका मुनाजरा ना करा दें भट्ट साहब से। नहीं, मेरे से नहीं वो बात करता। अस्सलाम वालेकुम। कासमी भाई से करवा लें, कासमी भाई बुला लें। ये तो वो मेरे ख्याल नहीं आएंगे। नोवाड भाई मैं आपको गारंटी देता हूँ वो आपसे वलाकिन पे बात नहीं करेंगे जब तक मैं बैठूं। नहीं लेकिन रिजवी भाई जो भट्ट साहब का लाकिन का जो भट्ट साहब तर्जुमा करते हैं, देखो कि आयत है तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं लेकिन अल्लाह के रसूल हैं। तो जो भट्ट साहब कहते हैं कि बाप नहीं लेकिन बाप है, इससे लाकिन का रबत नहीं बनता। समझ गए बात को? बाप नहीं लेकिन बाप है मगर बाप नहीं, तो लाकिन का रबत, भट्ट साहब जो बात करते हैं ना उससे लाकिन का रबत बनाए ना, फिर पता। ऐसे ही है। साहिल भाई कल वाली जो उनसी बात हुई थी ना उसमें मैं एक और चीज़ गौर कर रहा था, ये लाकिन का रबत सारों के साथ करते हैं डिस्कस, तो कल इन्होंने खुद वहाँ से खत्म नबूवत साबित की है। कल वो इनका लाकिन का जो रबत है ना वो इनका वो एक दिन मुलहम भाई ने इधर घेर लिया था ईद वाले दिन। मुलहम भाई ने कहा था आज आप लाकिन का रबत साबित करके जाएंगे। उसके बाद नहीं लाकिन पे बात करते। ऐसे ही है यार। साहिल भाई वो तो आई नहीं मेरे पास रिकॉर्डिंग। क्यों? मैंने आपसे शेयर की हुई है। चले मैं शो ही नहीं हो रही वो आप मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, लेकिन शायद आपको पता नहीं अब निकालनी भी आती है कि नहीं। तो चलें कोई नहीं, मैं नहीं वो इधर जाके सेटिंग में जाके नोटिफिकेशन आता है वाला ऑप्शन आता है, वो उसमें क्लिक करके नोटिफिकेशन आता है ना कि यू कैन, उसमें जाके नहीं जोन सा मैंने देखा ना रिकॉर्डिंग जहाँ पे पड़ी होती है, तो ये होता है कि वो सेटिंग में जाके वो लाइव आता है, फिर लाइव इवेंट्स होता है, फिर नीचे लाइव रिकॉर्डिंग होता है, उसमें तो नहीं है। चलें फिर अगर नहीं है तो मैं कर दूंगा। एक बार मैं नोटिफिकेशन चेक करता हूँ जाके। हाँ एक और नहीं तो वो मैं ना उसमें करूंगा। दो कल एक और भी निकालनी है, कल एक एथियस के साथ बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू हुई है, वो भी निकालनी। मैं एक मिनट नोटिफिकेशन चेक करके आया। ठीक है जी, ठीक। अच्छा जी, वैस भाई कह रहे हैं कि नहीं यार कोई और कोई पक्का खिलाड़ी आना चाहिए। एक मिनट मैं देखता हूँ, अगर कोई पक्का खिलाड़ी ऑनलाइन है ना मैं उससे शेयर करता हूँ। ब्रा पक्का खिलाड़ी कोई, पहले तो एक पक्का खिलाड़ी ऑनलाइन था। मुझे नजर आ रहा था, नहीं है भाई कोई पक्का खिलाड़ी जो मेरी लिस्ट में हो वो ऑनलाइन नहीं है। क्रिएट लैब 1
السلام علیکم سر بھائی، یہ جٹ صاحب نیچے بیٹھے ہیں، میرا لویس بھائی ان سے بات کر لیں گے شاید. جٹ صاحب کہے نے سدھو جٹ صاحب. او یار سدھو جٹ صاحب تو بہت بڑے کج بیٹھے رہنے نے. کوئی اس بندے سے بات کرے نا جو بندہ، یار ویس بھائی یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ لوگ بات پہ قائم کیوں نہیں رہتے. جو بات کرتے ہیں اس سے پھر اگلے ہی لمحے اس بات سے پھر رک جاتے ہیں. اور دوسرا کہ جو اپنا عقیدہ ہے وہ بتاتے ہی نہیں. مطلب صرف آپ انہیں کہیں اپنا عقیدہ بتا دیں کہ وہ نہیں بتائیں گے. مسلمان جب بتانا شروع کرے گا ساتھ ہی سوال شروع کر دیں گے، لیکن اپنا عقیدہ ہی نہیں بتاتے. یہ نہیں سمجھ آتی کہ یار ایسا کیوں کرتے ہیں. کرو اللہ کے بندو. جی ساحل بھائی وہ نوٹیفیکیشن آیا ہوا ہے لیکن وہ لائیو اوپن نہیں ہو رہی، ویڈیو ان اویلیبل آ رہی ہے. اچھا اویلیبل کیوں آ رہی ہے؟ وہ شاید آپ نے اس کو رن کریں گے نا تو اس کو دیکھنا شروع کریں گے. میں نے اس لیے کہا تھا وہ شاید اس کی وہ ریکارڈنگ کر کے ہی آپ کو وہ ہوگا، وہ سکرین ریکارڈ کر کے. چلیں کوئی نہ، میں نکال. نہیں وہ چل ہی نہیں رہی ویڈیو، ویڈیو چل ہی نہیں رہی. چل ہی نہیں رہی. میں بھی ابھی لائیو لگی ہوئی ہے اس لیے. نہیں وہ تو دوسری، وہ تو کل والی ہے، وہ تو چلنی چاہیے. ویسے ڈاٹ سی ایسی سیلز. واہ ویسے کل عظیم بٹ صاحب کے ساتھ ہوا بڑا برا. ہاں وہ جب میں نے انہیں کہا نا کہ آپ بیٹھے رہیں، وہ بیٹھے رہیں چپ کر کے، جب کہا چلے جائیں پھر گئے. اصل میں نا جو ان کے پاس، جو آپ نے ان کو پہلے ہی ان کا ہتھیار آپ نے ان سے لے لیے تھے، وہ کیا کرتے ہیں کہ بندے کو نا اپنے پیچھے لگاتے ہیں بات کرنے کے لیے. آپ نے کل وہ شروع میں ہی ان سے نا یہ جو پریویلیج تھی وہ ان سے لے لی تھی. آپ نے ظلم کر دیا نا، تو وہ پھر کیا کرتے. ان کی وہ خاص اسکرپٹ ہے جس میں انہوں نے سر کھانا ہوتا ہے. اپلوڈ فائل، یس یو رائٹ. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ تھی کو اپلوڈ کیا. اب میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے. سیلوی میں نا آپ کو ایک اور ریکارڈنگ بھیجوں گا. دیکھیے گا. سچی آپ کا نمبر ہی نہیں ہے میرے پاس. سبحان اللہ. آپ گروپ میں نہیں ہیں؟ ہمارے گروپ میں گروپ میں ہوں، میں نے خان بھائی سے بھی مانگا اور تو وہ گروپ میں تو ہے نا میرا نمبر. گروپ میں تو ہے نا بھائی، گروپ میں لے. مجھے کیا پتا ساحل بھائی، مجھے الہام نام تھوڑی لکھا ہوگا. ہوا ہے شہزادے، نام لکھا ہوا ہے گروپ میں. پیارے بھائی نام لکھا ہوا ہے. میں آج سن شائن کے نام سے چیک کرتا رہا ہوں، میں کہا آپ نے پہلے یہ لکھا ہوتا. پتہ نہیں وہ جو بھی سامنے آ جائے میں نے تو وہ لکھ دیتا ہوں. چلیں میں نکالوں گا. جیسے کل عظیم بٹ کے ساتھ ہوئی ہے نا، اس سے زیادہ بری فتح اسلام کے ساتھ ہوئی تھی. کس کے ساتھ؟ فتح اسلام کے ساتھ اس سے زیادہ بری تھی فتح اسلام. امید ہے اس کے چینل پہ اپلوڈ ہوگی. کچھ جس میں ان کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے نا وہ نہیں ہے پھر کرتے آپ لوگ. اچھا موسٹ اب دیکھیں ہاں اچھا موسٹ آف دی ٹائم آپ دیکھیں کہ ہمارے جو بھی بھائی جاتے ہیں نا وہ ان کے ساتھ حشر نشری کر کے آتے ہیں. نہیں ایسے ہی ہے، سارے ہی ایسے کرتے ہیں. اچھا اور یہ نا میکسیمم
हाँ, और ये ना चालाकी के चक्कर में रहते हैं। मतलब वो किसी भाई को अगर इनका सही मतलब ये अपनी अकीदा छुपा रहे हैं या कुछ ऐसी बात कर रहे हैं, वो जैसे एक दिन आपकी नादर से बात हो रही थी तो उसने साफ ही इनकार ही कर दिया था वो नबी की अक़साम का। तो फिर क्या करते हैं कि इमरजेंसी बटन ऑन करके ना जल्दी जल्दी बंदे को कई से पहले कि वो कोई हवाला लगा दे, नीचे उतार दो। मतलब इसी चक्कर में रहते हैं कि हम ना बस यार ये क्या है इनका यस प्रीव्यू यस। फिर ऐसे ढीठ बन के बैठे रहते हैं जैसे अगलों को पता ही नहीं चल रहा। हाँ किधर है 3 dots सुबहान अल्लाह क्लिक 3 dots। क्या हो गया साहिल भाई? मैं साथ साथ इसके एक्चुअली कुछ काम कर रहा हूँ तो वो मैं देख रहा हूँ। मेरे यहाँ कहाँ के मुद्दत में लो टू टेबल। मेरी है वो बैठे हुए हैं कि चले गए वैस भाई? चले गए? वो चले गए। कोई और आप कोई देखते हैं यार किसी को। असल में यार कादियानियों के पास है ही कुछ नहीं बात करने के लिए। ये कासमी भाई ये एक मसला है। अब ये भी तो देख कि इनके पास है ही कुछ नहीं। टेबल व्यू करना था ना। ये देखें एक को मैंने पिक किया। ये ज़ीशान नामी बंदा ये भी कादियानी नहीं है? हाँ कादियानी नहीं है। शातिम तो नहीं है? बस देख लें तो आपके सामने ही होगा जो कुछ होगा भाई। शातमिया तो बेचारी कादियानी करते हैं। वो तो इनकी नस में है ना। क्यों ज़ीशान साहब? जी क्या हाल है आपका? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सारे भाई प्यारे भाई, खैरियत से हैं? अल्लाह का अल्लाह आप सुनाए। आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान। कल माशाल्लाह अना कासमी भाई ने गुफ्तगू की थी व्हाट्सएप से। व्हाट्सएप से वो मतलब 2-3 मिनट में वो बिल्कुल शॉर्ट हो गए, करंट लगने लग गया उनको। मैं भागने वाला हूँ, उससे बात नहीं हो पा रही। चारों शाने चित्त हो गए थे वो। ये जो आर्गुमेंट अना कासमी भाई ने दिए थे लास्ट टाइम, जो मेरे नबूवत पर जो बात हुई थी इनके साथ, तो वो एंड मैंने इस पर किया था। तो कासमी भाई ने शुरू में वो बात करके उस बेचारे को भागने पे मजबूर कर दिया। अब वो नंबरों के लिहाज से और इस तरह करके उस तरह करके बात ही खत्म हो गई। वो असल में